खुली है मेरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व जी, रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा टॉपिक जो है नया है। पिछली बार जो हमने पढ़ा था वो तो था ना लाइन ऑफ एजेंस, और उसको बहुत अच्छी तरह हमने माशाल्लाह किया था। मुझे खुद जब सेट और मैं दोबारा सुनती भी हूँ एक दफ़ा कि कहाँ मैंने कोई कमी छोड़ दी, कहाँ मैंने कोई गलती कर दी, फिर मैं उसका करेक्शन भी करती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ नज़र नहीं आई। और उससे अगर मुझे रिकॉर्डिंग सुनने से फ़ायदा हो रहा है तो आपको कितना फ़ायदा होगा ना, जो अभी लर्नर होते हैं। माशाल्लाह आप तो मेरे लेवल पे ही हैं, मैं उनकी बात करी जो लर्नर होते हैं उनको कितना फ़ायदा होता है रिकॉर्डिंग, लेकिन सुस्ती नहीं करनी चाहिए सुनने में। अच्छा जी, आज हमने पढ़ना है हुरूफ निदा। ये टॉपिक तो बहुत आसान सा, लेकिन इसमें हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे इंशाल्लाह, नहीं भी, क्योंकि ये एडवांस लेवल का है ना हरफ निदा। तो एक हमने हरफ निदा पढ़ा था जो या और या अय्युहा ना, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। या और या अय्युहा, तो इसमें दो चीजें होती हैं, और या अय्यतुहा भी होता है ना। मैं वो लिख नहीं रहे, आप इतने ही काफी है। तो आपको नजर आ रहा है ना, शेयर, इसके स्क्रीन शेयर है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ठीक है, सही है। अब या के बाद ना ज़ाहिर जिसको पुकारा जाता है वो कोई नाम ही होता है ना, कोई बंदा होता है उसका नाम होता है, जैसे अल्लाह ताला को पुकारा जाता है इसी तरह कोई बंदे को पुकारा जाता है। तो या जो है इसका जब मुनादा मुफरद होता है, मुफरद मुनादा आता है, यानी बंदे का नाम जैसे या तो अल्लाह है, या फिर मोहम्मद है, या फिर कोई और वलदुन है। अब ये मुफरद मुनादा है, ठीक है। जब मुनादा आपका मुफरद होता है तो ये मबनी बर दमा होता है। मबनी बर अलामत कह लें दम, और यानी क्या हो जाता है, या वलदू हो जाता है। इसको लाजम आपने क्या करना है, या वलदू मोहम्मद भी होगा तो या मोहम्मद दू, और या अल्लाह। अब या अल्लाह में क्या है कि वो आपका भी उसमें अल्लाह ही होता है, और वो इसमें ही आ जाता है या अल्लाह भी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी चीज है मुनादा मुरक्कब। मुनादा मुरक्कब क्या होता है कि किसी का नाम जो है वो मुरक्कब इजाफी की शक्ल में हो, जैसे अब्दुल्ला या अब्दुर्रहमान, या और कोई इस तरह से आ रहा हो। कुरान मजीद में आते हैं ना, पुकारा जाता है कि ए काफले वालो, आता है ना सूरह इसमें कौन सी सूरह है, यूसुफ, उसमें आता है ना, या अय्यतु ना, तो वो आता है। तो इस तरह से अगर कुछ आ जाए ए काफले वालों, तो फिर मुनादा जो होता है वो आपका मुरक्कब इजाफी की शक्ल में हो जाता है। तो फिर हम उसको क्या करते हैं कि उसका जो मुदाफ होता है उसको हम मंसूब कर देते हैं, ठीक है। यानी जैसे या अब्दुल्ला है तो क्या हो जाएगा, या अब्दल्ला हो जाएगा, ठीक है। मुदाफ के ऊपर जबर आ जाएगी। और फिर कभी कभी हम ऐसे भी करते हैं कि, बल्कि अरब लोग करते हैं, लिखने में तो या अब्दुल्ला ही आएगा, लेकिन बोलने में हम या को गिरा देते हैं, और अब्दुल्ला ये नहीं पुकारते कि या अब्दल्ला, इस तरह नहीं पुकारते, बल्कि पुकारते हैं अब्दुल्ला। हम लोग गलत पुकारते हैं, हम लोग उर्दू में नाम लिखने में भी अब्दुल्ला यूज करते हैं, पुकारने में भी अब्दुल्ला यूज करते हैं। अरब लोग ऐसे नहीं करते। अरब लोग कैसे पुकारते हैं, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला इस तरह पुकारते हैं, अब्दुर्रहमान, या नहीं लगाते। अब इसका मतलब यही होता है कि पीछे से या गिरी हुई है। जैसे इसकी मिसाल मैं आपको देती हूँ कि रब्बाना आता है ना। अब रब्बाना असल में क्या होता है, असल में रब्बुना होता है, रब्बुना होता है, लेकिन अब उसके पीछे जब या लगता है तो वो किसमें चेंज हो जाता है, मुदाफ जबर में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये मुदाफ है ना, ये जबर में चेंज हो जाता है। तो फिर जब या गिरा देते हैं तो अल्लाह ताला को पुकारने के लिए रब्बाना का ये जबर हमें बता रही होती है कि या गिरा हुआ है पीछे, जी महजूफ है। रब्बाना। अब हर दुआ के अंदर, या कुरान मजीद की कितनी दुआएं कुरान में आती हैं, सबके साथ या लिखा होता तो कितनी मुश्किल होती ना। तो कुरान मजीद में रब्बू ना भी आता है, जहां पे रब्बू ना लिखा होता है वहां पे पुकारा नहीं जा रहा होता अल्लाह को, वहां पे लिखा, वहां पुकारा कहाँ पे जा रहा होता है, ए का तर्जुमा कहाँ करते हैं, जब रब्बा लिखा होता है।
जब रब्बुना लिखा होगा तो उसका तर्जुमा आप पुकारने का नहीं करेंगे, ए नहीं करेंगे, उसमें करेंगे मेरे रब, ए मेरे रब नहीं करेंगे, क्योंकि रब्बुना लिखा है। अब आप गौर करना, जहां पे आता है रब्बुना वहां पर आपने ए का तर्जुमा नहीं करना, और जहां पे रब्बाना लिखा है वहां पर आपने लाजम किसका तर्जुमा करना है, ए का, क्योंकि या वहां से माजूफ है। ये जबर हमें बता रही है या गिरा हुआ है। तो सिस्टर रब्बुना, तो ये तो मुदाफ मुदाफ अलैह है ना? हाँ, मुदाफ, सब मुदाफ जितने भी आपके मुनादा मुरक्कब की सूरत में आएंगे, और मुरक्कब इजाफी की सूरत में आता है, किसी और की सूरत में नहीं आता। मुनादा जब मुरक्कब बन के आता है, एक होता है मुनादा मुफरद, अकेला वन वर्ड, ठीक है, उसमें तो आपने उसको एक दम्मा देना है, जबर नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं देंगे, सिर्फ एक दम्मा देंगे, मबनी हो जाता है ये, मबनी बर अलामत दम, यानी उसके पर क्या होता है, देंगे, उसकी तनवीन गिर जाएगी, चाहे वो कोई मोहम्मद हो, खालिद हो, कोई भी हो। लेकिन जब मुनादा आपका मुरक्कब होता है तो दो काम होते हैं, दो काम नहीं होते। जैसे आपका आया तो या ही है, या अब्दुल्ला, दो काम नहीं होते। ये इसकी बात मैं बाद में करूंगी, ये वाला जो है इसकी बाद में बात करूंगी। यहाँ पर या ही लग रहा है, या अयुहा नहीं लग रहा, या यतुआ नहीं लग रहा, सिर्फ या लग रहा है। लेकिन क्या हो गया, आपका मुनादा मुरक्कब हो गया। जब मुरक्कब हो गया तो वो मुरक्कब इजाफी है, तो जो मुदाफ है उसके ऊपर जबर लाजम लगानी है। अगर आपने नहीं लगाई, रब्बू ना लिखा है या रब्बू ना बोल रहे हैं या कुरान में पढ़ रहे हैं, हदीस में पढ़ रहे हैं, तो फिर आप ए का तर्जमा नहीं करेंगे। उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं या अय्युहा पे और या अय्यतुहा पे। अब ये कब आता है, ये या अय्युहा कब आता है, इरम आप बताएंगी? अलिफ लाम तारीफ के साथ। हाँ, जब मुनादा आपका मुफरदी हो, लेकिन हाँ मारफ बिल्लाम इसम हो आगे। मारफा में तो बहुत सारी चीजें आती है ना, मोहम्मद भी आ जाता है। जब मारफ बिल्लाम इसम आएगा, जैसे अन्नास, अलमुमिनून, तो फिर आप क्या करेंगे, या अय्युहा लगाएंगे। और जब आ जाता है या अय्युहन नफ्सु, तो फिर हम या अय्युहन नफ्सु नहीं कहेंगे, या अय्यतुहन नफ्सु कहेंगे, क्योंकि नफ्स हमारा क्या है, वो हमारा मुअन्नस है। तो उसमें नफ्स के ऊपर क्या आएगा, पेशी आएगा। आप उसको कुछ नहीं करना आपने, वो उसके या अय्युहन नासु आता है ना, या अय्युहल मोमिनून भी मरफू है ना। तो आपका वो जो बाद में आ रहा है, वो आपका मुनादा मुफरदी आ रहा है, मुफरदी आ रहा है, लेकिन चूंकि उसके अंदर अलिफ लाम आ गया है, इसलिए आप अभी या नहीं लगा सकते, या अय्युहा लगाएंगे, ठीक है। और इसमें भी क्या होता है, अय्यू जो होता है, या यू आपको पता है एक ऐसा क्वेश्चन के लिए भी आता है, और वैसे भी ये आपका आता है मुदाफ बन के भी अय्यू आता है ना। तो अय्यू के बारे में हमने पढ़ा था, क्वेश्चन के तौर पे भी आएगा, मुदाफ भी बन के आएगा। तो ये आपका अय्यू जो है, ये तो ये चीज हो गई। और बाकी हा जो है ये तंबी के लिए होता है बीच में। तो ये दो चीजें इसमें और होती हैं। उसके बाद अगर मुनादा आपका मुफरद आ रहा है, और आपका ये मुफरद ही है ना, अन्नास लफ्ज, समझ रहे हैं ना बात, ये मुफरद है, ये जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मोमिनून भी मुफरद है, अन्नास भी मुफरद है, और भी जितने आप देखेंगे ये मुफरद है। अब इसका जो है आपने दम्मा नहीं चेंज करना, जबर नहीं देनी, क्योंकि ये मुफरद है, मुरक्कब नहीं है। जब मुरक्कब आएगा तो फिर आपने जबर लगानी है, और फिर अय्युहा भी नहीं लगाना, वहां पे सिर्फ या लगाना है। तो ये चीज इंशाल्लाह क्लियर है। अब आगे चलते हैं हम आज के टॉपिक पे। इरम पढ़ेंगी थोड़ा सा, फिर आपका नेट पता नहीं कब खराब हो जाए। जी हरफ निदा हिस्सा अव्वल में हम हरफ निदा या के बारे में पढ़ चुके हैं, और या के साथ मुनादा की मुख्तलिफ सूरतें भी देख चुके हैं। इस सबक में हम हरफ निदा और मुनादा के बारे में मजीद कुछ बातें तफसील से पढ़ेंगे। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं, या हरफु निदा है पुकारने का हरफ, और मुनादा क्या है, जिसको पुकारा जाए, जो उसके बाद आएगा, ठीक है। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं मुनादी और मुनादा में, ठीक है। मुनादी होता है पुकारने वाला, पुकारने वाला जो होता है वो मुनादी होता है, वो इस्मुल फाइल होता है। ये कौन सा बाब बनता है इरम? इस्मुल फाइल बनता है, हाँ, मजीद फी के बाब से बनता है। कौन से बाब से ये बनेगा मुनादा? नादा, 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 युनादी, युनादी चीजें साथ साथ
ہاں منادی یوں ہوتا ہے پر یہاں پہ پیش اور زیر نہیں لکھی جاتی. دو چیزیں یہاں پہ نہیں آ سکتی, یا وہاں پہ کہتی ہے مجھے ساکن رکھو, پیش لگانی ہے تب بھی, زیر لگانی ہے تب بھی. آپ زبر لگا سکتے ہیں, زبر لگا سکتے ہیں یہاں پہ. ہم نے دیکھا تھا کل پرسوں کی کلاس میں بھی کہ وہاں پہ جب منصوب آ رہا تھا تو ہم اس کو لگا رہے تھے یہاں پہ. اور ہاں اگر اس سے پہلے زبر ہو تو پھر زبر نہیں لگا سکتے, لیکن اگر پیچھے زیر یا پیش ہو تو وہاں زبر لگا سکتے ہیں. یہ ہم نے پڑھا تھا پچھلے سبق میں. اب نادا ینادی, اور اس سے کیا بن جاتا ہے جب اسم الفاعل بناتے ہیں تو اس کو کس میں چینج کرتے ہیں؟ میم. میم تو یہ تو منادی ہو گیا نا, تو یہ پکارنے والا ہے, ٹھیک ہے, جو پکار رہا ہے, ٹھیک ہے. اور منادا کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم المفعول ہوتا ہے, دال کے اوپر کیا ڈال دیتے ہیں؟ زیر کی بجائے زبر ڈال دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ اسم المفعول بن گیا ہے. اور کون سے ایک ہوتا ہے اسم المفعول جو مفعولن کے وزن پہ آتا ہے, وہ ثلاثی مجرد سے ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اسم الفاعل, وہ جو فاعلن کے وزن پہ آ رہا ہوتا ہے اسم الفاعل, وہ آپ کا ثلاثی مجرد سے ہوتا ہے. یہ والا جو بن رہا ہے نا, یہ نادا ینادی, اس میں 4 لیٹر آ گئے. یہ مزید فی کا باب ہے آپ کا. کون سا باب بنتا ہے؟ نادا. ہاں 4 لیٹر ہے نا, ہاں باب مفاعلہ سے بنتا ہے, مفاعلہ سے بنتا ہے نا. نادا ینادی منادی, اور اب جب زبر دیں گے تو اسم المفعول بن جائے گا. میں نہیں چاہتی کہ صرف ہم اس پہ اٹکے رہیں, ہم تھوڑا سا ساتھ اور بھی ریویژن کریں گے. تو آپ کا جب زبر دیں گے تو وہ اسم المفعول بن جائے گا. اور یہاں پہ یہ آپ کو یا سے پہلے زبر ہو تو اس کو کھڑی زبر میں بھی پڑھا جاتا ہے, لکھا بھی جاتا ہے. اب یہاں پہ لکھا کیوں گیا؟ عربی میں آپ کو صرف زبر ملے گی. ہماری جو اردو کی کتابیں ہوتی ہیں یا جو ہمارا قرآن ہوتا ہے اس کے اندر کھڑی زبر لکھتے ہیں. موسیٰ کے اوپر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کھڑی زبر لکھی ہوگی, اس طرح لکھا ہوتا ہے. تو یہ ہماری زیر جو ہوتی ہے یہ اوپر چلی جاتی ہے. اصل شکل یہ ہوتی ہے منادا لکھنے کی, صرف زیر کو زبر کر دیتے ہیں, لیکن پڑھتے کیا ہے؟ کھڑی زبر پڑھی جاتی ہے. یہ عربوں کو پتہ ہے, ہمیں نہیں پتا ہوتا, اس لیے ہمارے مصحف میں اس کو کھڑی زبر لکھا جاتا ہے. اچھا, اور اردو کی کتابوں میں بھی منادا اسی لیے لکھا ہوا ہے. اب منادا ہم کیا زبر کر دیتے ہیں ٹیچر, ہاں یعنی ہم اسے پکار کے خاص کر دیتے ہیں. ہاں پکار کے خاص کرتے ہیں. وہ نکرہ ہوتا ہے اور اس کو پکار کے ہم خاص کر دیتے ہیں, اور اس کو ہم جو وہ ہوتا ہے منادا. اور اگر وہ مفرد ہونا تو پھر اس کو کیا کرتے ہیں, چاہے الف لام والا ہو چاہے بغیر الف لام کے, اس کو مبنی بر, الف لام والا تو ویسے ہی ایک پیش آ جائے گا نا, وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے, اس کے اوپر ایک پیش ویسے ہی آئے گا, 2 نہیں لگا سکتے. لیکن جو آپ کا بغیر الف لام کے بھی ہے اس پر بھی آپ کا ایک پیش مبنی بردمہ کر دیں گے اس کو. اچھا جی, اور مرکب جب ہوگا تو ابھی جوائن کیا تو مرکب ہوگا تو مرکب اضافی ہوگا, تو پھر آپ کے مضاف کے اوپر زبر آ جائے گی جب یا لگائیں گے تو. اچھا منادا سمجھ آ گئی. اب منادی بھی سمجھ آ گیا, اسم الفاعل ہے. تو اسم الفاعل جو ہے ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ کام کرنے والا ہوتا ہے, پکارنے والا, کرنے والا. تو اس طرح سے ہے یہ. اور منادا کیا ہے؟ جس کو پکارا جائے, جو حرف علت اس کے بعد آتا ہے. اچھا جی, اس میں ایک بڑی پیاری بات کسی نے کی تھی کہ جیسے ہم یا اللہ لکھتے ہیں نا, کبھی کبھی کوسچن اسٹوڈنٹ بھی بڑی اچھی باتیں کر دیتے ہیں. تو ابھی یہاں پہ یا اللہ ہے, تو اللہ کیا ہے؟ یا تو حرف نداء ہے, اللہ کیا ہے؟ اللہ الف لام منادا ہے. منادا ہے نا, منادا ہے, اللہ تعالیٰ منادا ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ منادا ان کو پکارے. لیکن مڈ نائٹ میں اللہ منادی ہو جاتے ہیں اور ہم منادا ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں پکار رہے ہوتے ہیں, ہمیں پکارے. تو وہ بات میں جیسی یاد رہی, اس نے اصل میں کوشچن کیا تھا نا, تو میں نے کہا ہاں اس وقت تو اللہ منادی ہوتے ہیں, وہ ہمیں پکار رہے ہوتے ہیں نا, تو اس لیے اللہ منادی ہے. وہاں پہ اللہ کو آپ منادا نہیں کہہ سکتے. اللہ کہتے ہیں, اللہ ندا لگا رہے ہوتے ہیں, کون ہے جو معافی مانگے, اور اس میں اللہ جو ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے منادی ہوتے ہیں اور ہم منادا ہوتے ہیں. کتنا ہمیں عزت دے ہیں. تو اس کا بھی تھوڑا خیال رکھنا ہے, ٹھیک ہے. ہمیشہ اللہ جو ہے, لفظ جلالہ اللہ جو ہے, یہ آپ کا منادا نہیں ہوتا, یہ منادی بھی آ سکتا ہے. تو پکارنے والا کون ہے یہ دیکھنا ہے. آگے پڑھیں ارم. جی ٹیچر, حرف ندا یا کے علاوہ مزید 5 اور حروف ندا کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو درج ذیل ہیں. آیا, حیا, ای, آ,
بس. اچھا اس میں آگے بھی پڑھتے ہیں انشاءاللہ. یہ 5 اور حروف ہیں یا کے علاوہ. ایک تو یا ہوتا ہے نا, اصل میں یا یہ ہوتا ہے وہ ایوہا ہم اس لیے لگاتے ہیں کہ وہ الف جو ہمارا معرف لام ہوتا ہے اس کو ہم یا کے ساتھ پڑھیں گے یناسو بن جائے گا, ہے نا. تو وہ پھر ہم کیا کرتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس کے بھی ہاں یا. اب یہاں پر یہ یا کے علاوہ جو ہے نا یا, یہ 5 انہوں نے اور بتائے. اب یہ کہاں یوز ہوتے ہیں؟ ہو سکتا ہے ان میں سے قرآن مجید میں بھی کوئی آتا ہو سکتا ہے نہ بھی آتا ہو, لیکن احادیث میں, عربک لٹریچر میں جو ہے یہ سارے یوز ہوتے ہیں. اس لیے انہوں نے بتایا کہ یہ 5 اور بھی ہوتے ہیں, اور ان کے بعد بھی جو آتا ہے وہ آپ کا منادا آتا ہے نا. ہمارے لیے تو بالکل نئی بات ہے, ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں کہ یہ بھی حرف ندا ہیں. ٹھیک ہے, ایا, حیا اور ای اور آ. اس میں سے یہ پہلے والے جو 4 ہیں نا, یہ کس کے لیے یوز ہوتے ہیں؟ یہ بعید کے لیے. اگر کوئی بندہ دور ہے اس کو پکارنا ہے تو ہم کیا کریں گے, وہ منادا ہمارا دور ہے, منادا جس کو پکارا جا رہا ہے, تو ہم یہ والے پہلے 4 یوز کریں گے, اور اگر قریب ہے تو آ یوز کریں گے. پھر یہ ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمارے قرآن میں تو مجھے نہیں لگتا قرآن میں آئے ہوں. میں بھی ہم ابھی غور کریں کہ ہم نے یہ سیکھے ہیں تو کبھی تو ہمیں نظر آ جائیں کہ یہ بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم آگے چلتے ہیں, آگے پڑھیں. ان میں سے پہلے 4 حروف منادہ بعید کے لیے استعمال ہوتے ہیں, جبکہ حرف آ منادہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ سب ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں. حرف ندا یا منادہ قریب اور بعید دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا جی, اب آگے پڑھیں تو سمجھ آ گیا نا. یعنی ایک دوسرے کے لیے. اچھا 1 منٹ, اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ حرف ندا یا منادہ قریب کے لیے اور بعید دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ امپورٹنٹ بات ہے. جو ہم یا استعمال کرتے ہیں نا, تو وہ جو ہے ہوتا ہے یا ہی ہے. ٹھیک ہے, یا حرف ندا ہوتا ہے. وہ جو میں نے آپ کو کہا ہے نا ایوہا اور ایتوا لگاتے ہیں, وہ الف لام آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے لگایا جاتا ہے. پھر ہمیں وہ بھی پڑھا دیے جاتے ہیں کہ یہ بھی 2 جو ہیں یہ آپ کے یہ حرف ندا ہیں, تو بیسک لیول پہ. تو باقی یا ہی ہوتا ہے, اور اس میں دونوں کے لیے آتا ہے, قریب کے لیے بعید. کوئی بندہ دور ہو تب بھی پکارتے ہیں یا سے, اور قریب ہو تو بھی پکارتے ہیں. آگے پڑھنا. جو منادہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو اس کو 4 طرح سے پڑھا جا سکتا ہے. اب یہ نئی بات ہے, نئی بات. نمبر 1 یا کے سکون کے ساتھ, جیسے یا ربی. یا ربی, ٹھیک ہے, یا کے سکون کے ساتھ یا ربی. اس کے بعد کیا ہے؟ یا کے فتح کے ساتھ, جیسے یا ربی یا. ہاں, ان کا پکارنے کا طریقہ, جیسے ہم کبھی کہتے ہیں نا بچے تنگ کریں یا کوئی تو یا ربا, ہے نا, اس طرح ہم کر دیتے ہیں نا, لفظ کو استعمال کر دیتے ہیں. ہم لوگ بھی کرتے ہیں, زیادہ دکھ میں بھی کچھ اس طرح کے لفظ استعمال کر دیتے ہیں ہم. تو اسی طرح عربوں میں بھی ہے کہ وہ ان 5 طریقوں سے وہ لوگ 4 طریقوں سے وہ یوز کرتے ہیں. اچھا, ربی میں کیا ہے؟ رب جو ہے وہ آپ کا مضاف ہے, اور یا جو ہے یہ مضاف الیہ ہے. تو اصل میں منادہ کیا ہے؟ وہ رب ہے. ٹھیک ہے نا, اور یا تو جو ہے میرے کا معنی دے رہی ہے نا, اے میرے رب. اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اے میرے رب, اے میرے رب. اے میرے رب. اس میں رب جو ہے وہ آپ کا زبر والا تھا, لیکن یا نے اس کو نیچے کھینچ لیا. جب بھی منادہ جو ہے وہ آپ کا مرکب کی صورت میں ہوگا, مرکب اضافی کی صورت میں, تو مضاف کے پر زبر آئے گی. تو یہاں زبر آئی تھی, لیکن یا کو پہلے زبر پسند نہیں ہے, پیچھے اس کو پیش پسند نہیں ہے, صرف زیر پسند ہے, تو اس نے کھینچ کے نیچے کر لی. اچھا, اس میں اس نے کیا کیا؟ اس میں اس نے یا پہ زبر, اب یا پہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ پیش بھی نہیں آ سکتی, اور یا پہ جو ہے وہ زیر بھی نہیں لگا سکتے, یا کے نیچے زیر بھی نہیں لگا سکتے. یا کے اوپر فتح لگا سکتے ہیں, فتح لگا سکتے ہیں. اس کو نوٹ کریں, یا فتح کو کچھ نہیں کہتی, اس کو برداشت کر لیتی ہے, باقیوں کو دونوں کو حرکتوں برداشت نہیں کرتی. تو یہ یا ربی یا, یہ ان کا بولنے کا ایک طریقہ ہے. اس کا معنی بھی وہی ہوگا جو اے میرے ربی ہوگا. یہ مضاف ہے اور یہ آپ کا مضاف الیہ ہے. یا آگے چلیے. یا کے حذف کے ساتھ, جیسے یا ربی. ہاں, یہ تو ہم یوز کرتے رہتے ہیں, اور اس کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اے میرے رب. اب جب بھی آپ دیکھیں کہ زیر آ رہی ہے, ویسے تو آپ کو پتا ہے نا یا ربا ہونا چاہیے تھا, ہے نا, ربا ہونا چاہیے تھا نا, کیونکہ یہ آگے یا بھی ہے نا, تو یہ یا ربا ہونا چاہیے تھا. لیکن کیا ہوا, یا نے اس کو نیچے کھینچا, اور پھر ہم بعض دفعہ کیا کرتے ہیں یا گرا بھی دیتے ہیں.
اب اس کا جب آپ ترجمہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ اے میرے رب، اے میرے رب بھی کریں گے. اور میرے کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے؟ جو یا گری ہوئی ہے. جیسے کبھی کبھی نا فعل کے نیچے بھی زیر آ جاتی ہے، تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ وہاں پہ میرے کا ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں. فعل کے نیچے کبھی کسرہ نہیں آتا، بھول جائیں. اگر آپ نے کسرہ دیکھا ہے نا فعل کے نیچے تو اس کا مطلب آگے سے یا گری ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کا یا کا ضرور ترجمہ کریں وہاں پہ. فرحبونی، اب فرحبونی نون کے نیچے زیر ہے، تو اب اس کا مطلب ہے یہ فعل ہے فرحبونی، تو اس میں آگے یا گری ہوئی ہے، تو اس یا کا ترجمہ پس تم سب ڈرو مجھ سے. تو مجھ سے کا ترجمہ یا سے آ رہا ہے جو گری ہوئی ہے. اور یہ نون وقایا ہوتی ہے، یا سے پہلے جو آتی ہے یہ نون وقایا ہوتی ہے. اس کو بڑا کر دیتے ہیں، آیت کو ختم کر دیتے ہیں، نیچے زیر لگا دیتے ہیں، اس کو گرا دیتے ہیں. تو یہاں پر بھی یہی ہوا ہے، آپ کا یا گرا ہوا ہے، یا ربی. اس کے بعد نمبر 4 یا کو الف سے بدلنے کے ساتھ، جیسے یا ربا. ہاں، یہاں پہ یا کو حذف کر دیا، یہاں پہ یا کو الف میں بدل دیا. تو یہ 4 طریقے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بس یہ ابھی ایڈوانس گرامر ہے. اس کے بعد جہاں بھی آپ گرامر پڑھیں گے، کوئی بھی گرامر کی کتاب اٹھائیں گے، یہ چیزیں آپ کو اس وقت آ رہی ہوں گی. بلکہ جو میں کہہ رہی تھی نا، میں حدیث کی کتاب پڑھاؤں گی، اس میں بھی ایڈوانس گرامر میں یہ چیزیں جب آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو اتنا کشٹ نہیں ہوگا جتنا ابھی ہو رہا ہے نا کہ چیزیں سمجھنے میں. پھر آپ کو پہلے سے آتی ہوں گی. حدیث کو آپ انجوائے کریں گے، کچھ نئی چیزیں اس میں سیکھیں گے. ٹھیک ہے، جو ایڈوانس سے بھی تھوڑا سا اوپر کے لیول کی ہوتی ہے. اور وہ بک جو ہے وہ ڈاکٹر عبد الرحیم کی لکھی ہوئی ہے، جنہوں نے مدینہ بکس لکھی. تو وہ حدیث پہلے پڑھاتے ہیں، ایک بڑی سی حدیث ہوتی ہے اس کو پڑھاتے ہیں، بہت ہی آسان اور بہت ہی پیاری حدیثیں ہوتی ہیں. اس کے بعد اس میں سے گرامیٹیکلی انہانسمنٹس کرواتے ہیں. تو وہ بک میں نے پڑھائی تھی، بلکہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے جو ہسبینڈ انہوں نے ہمیں پڑھائی تھی پہلے، تو پھر اس کے بعد میں نے کتنے اسٹوڈنٹس کو بک پڑھائی ہے گرامر اس میں. تو بہت مزہ آتا تھا اس کو بھی پڑھانے میں. اب اس میں آپ دیکھ لیں، آگے پڑھیے، پڑھ سکتی ہیں. درج ذیل مقامات میں حرف ندا کا حذف کرنا جائز ہے. ہاں، اب حذف بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، چلیے. جب منادہ علم ہو، جیسے یوسف عارض ان ھذا. اب یوسف کا ترجمہ آپ قرآن میں دیکھیں گی تو اے یوسف ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن یا کیا ہے وہاں پہ، اور دیکھیں آپ اس کے اوپر منادہ مفرد ہے نا، تو اس کے اوپر وہ بھی نہیں آیا، زبر بھی نہیں آیا. جب منادہ مرکب ہوتا ہے تو پھر یا کے بعد کیا ہوتا ہے، مضاف پہ زبر آ جاتی ہے. یہاں پر پتہ چل رہا ہے کہ منادہ جو ہے وہ مفرد ہی ہے، کیونکہ زبر آ رہی ہے نا. تو منادہ یوسف صرف اکیلا ہے، اور یا جو ہے اس کا معذوف ہے. اگر یہ مرکب ہوتا، آگے کچھ اور مضاف الیہ بھی ہوتا، تو پھر اس پہ زبر آ رہی ہوتی، جیسے یہاں لاسٹ والی مثال میں آ رہا ہے. اچھا، اس میں دیکھیں ابھی السلام منادہ معرف باللام ہو ایو کے ساتھ. السلام علیکہ ایھا النبی. تو اب یہاں پر آپ کا منادہ جو ہے معرف باللام آ رہا ہے، اور یہاں پر جو ہے منادہ معرف باللام، جیسے یہ تو وہی مثال ہے الناس والی نا، اس آپ کا ایھا اور نبیو آ گیا. تو وہ بتا کیا رہے ہیں کہ آپ کا یا جو ہے وہ حرف ندا کا حذف کرنا، حرف ندا حذف ہے. یہاں پہ صرف کیا آ رہا ہے، دیکھیں یا نہیں آ رہا، یا نہیں آ رہا نا. تو آپ کا منادہ کیا ہے، وہ آپ کا معرفہ تھا، معرف باللام تھا، تو آپ نے یا کو حذف کر دیا. جیسے یہاں پہ بھی آپ کا منادہ معرفہ تھا نا، معرفہ تھا، علم تھا. یہاں معرف باللام نہیں تھا، یہاں پر صرف آپ کا وہ تھا. یہاں پر آپ کا النبی معرف باللام آ رہا ہے، لیکن یہاں پر بھی یا کو حذف کیا گیا، صرف ایھا النبی کہتے ہیں. تو یہ ہم کہاں پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ یاد ہے کچھ؟ روز پڑھتے ہیں ہم نماز میں، عطیات میں پڑھتے ہیں. اور وہاں پر ایک بات مجھے بہت خوبصورت لگی تھی، جب مجھے لگی تھی تو بہت مجھے وہ تھا، اس میں ہمارے اوپر بھی سلام ہو رہا ہوتا ہے نا. آپ نے کبھی غور کیا؟ السلام علینا، السلام علیکہ یا ایھا النبی، پھر آگے کیا ہے، السلام علینا بھی، ہمارے اوپر بھی سلامتی. ہم غور نہیں کرتے نا، ہم بس پڑھ دیتے ہیں. تو جب مجھے بالکل نہیں پتا تھا، جب مجھے پتا چلی یہ بات کہ ہمارے اوپر بھی سلام بھیجا جا رہا ہے اس دعا میں،
تو بہت مجھے وہ ہوا تھا کہ ہم بالکل غور نہیں کرتے. اب آگے دیکھیں نمبر 3. بالکل منادہ مضاف ہو معرفہ کی طرف، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ. اب قرآن مجید میں جتنی دعائیں آتی ہیں ان میں ربنا آتا ہے، اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ یا آپ کا گرا ہوا ہے. اور یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ یا گرا ہوا ہے؟ اس زبر سے پتا چل رہا ہوتا ہے. یہ بھی منادہ جو ہے یہ آپ کا مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی بن کے جب بھی آتا ہے تو یا تو یا ربنا لکھا جاتا ہے اور اس پہ زبر دی جاتی ہے، یا عبداللہ، یا عبد الرحمن، یا رب العالمین. رب العالمین، کبھی آپ رب العالمین پڑھتے ہیں، کبھی رب العالمین پڑھتے ہیں. سورۃ الفاتحہ میں تو آپ کا رب العالمین آتا ہے نا، اور کبھی رب العالمین. اور جب رب العالمین آتا ہے اس کا مطلب ہے یا گرا ہوا ہے. اور کبھی رب العالمین پڑھتے ہیں تو اس میں پھر اے کا ترجمہ نہیں کرتے، رب العالمین تمام جانوں کا رب کر دیتے ہیں. رب العالمین آ رہا ہو تو پھر اس کا مطلب ہے یا گرا ہوا. چلیں سمجھ آ رہی ہے فیروزہ آپ کو یہ باتیں ساری؟ کوئی کوشچن ہے؟ نہیں الحمدللہ بالکل بہترین. ہاں کہیں نہ کہیں ہم نے پڑھا ہوا ہے اور آسان بھی ہے نا منادہ کے بارے میں، تو کچھ چیزیں نہیں ہیں اس کو بھی میں نے کہا پڑھا ہی دے. اب یہ رب العالمین میں کیا چیز مسنگ ہے؟ جیسے رب اور ربل تو سمجھ آ گیا، یا ہاں بہت اچھا کوشچن ہے. ابھی ہمارا کیا ہے جملہ؟ کیا ہے؟ الحمد للہ سے رب العالمین. ابھی دیکھیں آپ کو یہاں پہ کتنا کچھ سیکھنے کو ملے گا. للہ رب العالمین، اس لیے میں کہتی ہوں کوشچن کیا کریں. اچھا اب آپ دیکھیں اس کو، یہ آپ کا مبتدا ہے، جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے، مبتدا ہے. اچھا یہ کیا ہے؟ للہ مرکب جاری بن رہا ہے نا، مرکب جاری. اس میں یہ حرف جر ہے اور یہ مجرور ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا مرکب جاری بن گیا. مرکب جاری بن کے یہ کیا بنے گا؟ خبر بنے گا. کون سی یہ ہاں مرکب جاری بن کے شبہ جملہ خبر بن رہا ہے نا، ہے نا. شبہ جملہ قائم مقام شبہ جملہ خبر بن رہا ہے. جو خبر اصل والی ہے وہ یہاں پہ معذوف ہے، اور وہ گرامرین بتاتے ہیں کہ یہاں پہ ثابتن یا واجبن، ہاں وہ معذوف ہے، ٹھیک ہے. اب واجبن بھی ہو سکتا ہے، ثابتن بھی. کچھ 4 ورب ہوتے ہیں جو کہ وجدہ بھی ہوتا ہے اور یہ ثبتہ بھی ہوتا ہے، اور ایک میں نے واجبہ بھی بتایا، ایک اور بھی ہوتا ہے وہ یہاں پہ ہم کانا بھی لگا سکتے ہیں، کانا بھی ہوتا ہے. تو یہاں پہ وہ ہم خبر کی جگہ معذوف لا سکتے ہیں. وہ آپ اسم کی صورت میں بھی لا سکتے ہیں اور فعل کی صورت میں بھی لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. دونوں صورتوں میں لا سکتے ہیں. ثبتہ فعل بھی آ سکتا ہے، ثابتن یہاں پہ ابھی خبر لانی ہے تو آپ کیا لے آئیں گے؟ وہ خبر آپ کی جملہ فعلیہ بھی بن سکتی ہے اور یہ بھی بن سکتی ہے. تو یہ سمجھ آ گئی نا. اب یہاں پہ دیکھیں لی کی وجہ سے یہ مجرور ہو گیا نا. ہاں جب یہ مجرور ہو گیا ہے تو یہ آپ کا موصوف بن رہا ہے یہاں پہ، کیونکہ رب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا. تو یہ جو زیر آ رہی ہے رب العالمین، یہ صفت ہونے کی وجہ سے آ رہی ہے. اچھا جی بالکل. ٹیچر یہ اس کا بدل نہیں ہو سکتا جیسے رب العالمین؟ بالکل کہہ سکتے دیکھیں بدل، اور اس میں ہاں جیسے آپ دیکھیں نا اسم اشارہ ہے، اس کا اعراب مشارہ نے لے لیتا ہے نا، تو اس کو ہم بدل بھی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پچھلے کے اعراب کو فالو کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو بدل بھی کہہ دیتے ہیں، مشارہ نے لے بھی کہہ دیتے ہیں. اسی طرح جو صفت ہوتی ہے وہ پچھلے والے کے اعراب کو فالو کر رہی ہوتی ہے تو اس کو ہم بدل بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم وہ بھی کہہ سکتے ہیں. اسی طرح ایک مبدل من ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہاں وہ بدل تو یہی ہوتا ہے نا. ایک اور ہم نے پڑھا تھا موقد اور تاکید، وہ بھی میں پڑھا چکی ہوں پچھلی کتابوں میں، موقد اور تاکید، جس میں ہم نے بے نفسی اور وہ پڑھا تھا نا، یاد ہے؟ تو اس میں جو تاکید ہوتی ہے وہ موقد کے اعراب کو فالو کر رہی ہوتی ہے. ہاں کلن کے اوپر وہی اعراب آتا ہے جو موقد کے اوپر ہوتا ہے، اور کلو ہمیشہ مضاف. تو ان کو بدل بھی کہہ سکتے ہیں. 4 طرح کے ہوتے ہیں نا، وہ ہم نے توابع کا پڑھا تھا نا ٹاپک، توابع. تو وہ تابع ہوتے ہیں پچھلے والے اس کے اعراب کے، تو ان کو آپ بدل کہیں یا آپ کچھ بھی کہیں. تو آپ اس کو بدل بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کو صفت بھی لکھ سکتے ہیں. اچھا اب اس کو صفت کیوں کہتے ہیں؟ کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے نا، اس لیے ہم کو صفت کہتے ہیں. اور آگے جتنے بھی سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام آتے ہیں جیسے الرحمن، الرحیم، ان کے نیچے بھی اسی وجہ سے زیر آ رہی ہے کہ وہ اللہ کی صفت بن رہے ہیں. پھر ایک آتا ہے مالک، مالکی یوم الدین، اب اس کے نیچے بھی زیر آ رہی ہے
کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی چوتھی صفت ہے. صحیح. تو اللہ ایک موصوف اور صفت جو ہوتا ہے نا، موصوف میں ایک شرط ہوتی ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نیم بھی جمع کر دیں گے نا، وہ مرکب توصیفی نہیں بنیں گے، کیونکہ وہ ساری صفات ہیں. صفات آپ جتنی ہزاروں میں ملا دیں گے نا، وہ مرکب توصیفی نہیں بنے گا. نہیں، وہ الگ ہی وہ صفات ہی رہیں گی، وہ مفرد ہی رہیں گی. وہ یا تو خبر کی جگہ پہ آئیں گی یا پھر صفت کی جگہ پہ آئیں گی، جب تک آپ پیچھے کسی کا نام نہیں لگاتے. الرجل نہیں لگاتے، اللہ نہیں لگاتے، کوئی بھی آپ نے کچھ بھی پیچھے لگانا ہے، کتاب نہیں لگاتے. صرف آپ جدید جیسے اللہ تعالیٰ کی 2 صفات العظیم اور الکریم لکھ لیں، کوئی بھی جو آتی ہیں قرآن مجید میں مل کے بھی آتی ہیں، تو آپ وہ صفات لگا دیں تو وہ نہیں بنے گا مرکب توصیفی جب تک آپ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لگائیں گے. اچھا، تو یہ چونکہ یہ للہ ہی ہے تو یہ لی رب العالمین، لی الرحمن، لی الرحیم ہی جائے گا، یہ صفت موصوف نہیں بنیں گے. اور رب العالمین کب آئے گا؟ جب یا معذوف ہوگا. ٹھیک ہے، بالکل سمجھ گئی. رب العالمین ہم کبھی کبھی یا رب العالمین کہتے ہیں نا. اچھا، کچھ لوگ نا یا رب العالمین، بڑے بڑے اسکالرس کو بھی دیکھا بھول جاتے ہیں یا پریکٹس نہیں ہوتی بولنے کی، یا رب العالمین ہی کہتے رہتے ہیں. ٹی وی پہ بھی میں نے دفعہ سنا ہے، یا گرامر نہیں آتی ہوتی تو وہ پھر یا رب العالمین ہی کہتے رہتے، یا رب العالمین نہیں کہتے، یا رب، کیونکہ یہ آپ کا مضاف ہے. اور رب العالمین کیا ہے؟ یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ مجرور ہے، یہ مضاف الیہ ہے، یہ دونوں مرکب اضافی بن رہے ہیں نا. بالکل. تو یہاں پر تو آپ کا یا نہیں لگا ہوا، ضرورت ہی نہیں ہے یا کی، تو اس کو زبر بھی دینے کی ضرورت نہیں نا. لیکن ویسے اگر آپ دیکھیں رب العالمین کو تو یا لگائیں گے تو یا رب العالمین بولا جائے گا. اگر یا اے کا ترجمہ نہیں کرنا، صرف آپ لکھنے میں یا رب العالمین لکھ رہے ہیں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ اس کے پر پیشی لگائیں گے. جب پکاریں گے تو یا رب العالمین، اور یہاں پر صفت کے طور پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، چلے آپ سے آپ نے کوشچن کر لیا تو اچھا ہو گیا نا، چیزیں کچھ اور بھی پتہ لگ. اور اس میں 4 صفات ہیں، چاروں کے نیچے زیر آ رہی ہے، اور اللہ موصوف ہیں. العالمین مجرور ہے، العالمین مجرور ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے نا. ہاں جی. منصوب بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ وہ مضاف الیہ بن رہا ہے تو مجرور ہے. اچھا، ثابت ان کہتے ہیں گرامرین کے اس کے بیچ میں خبر جو ہوتی ہے وہ معذوف ہوتی ہے. اچھا، جب خبر معذوف ہو جاتی ہے، جب آپ کا خبر جو ہوتی ہے وہ متعلق ہوتی ہے نا، تو جب متعلق معذوف ہوتا ہے تو پھر وہ جو جار مجرور ہوتا ہے وہ کون سا جار مجرور ہوتا ہے؟ جب آپ کا متعلق موجود ہوتا ہے تب تو ہم اسے ظرف لغو کہتے ہیں نا. ہاں، پھر وہ ظرف مستقر، ہاں، وہ کیونکہ جگہ لے رہی ہے نا، اس کی خبر کی جگہ لے رہی ہے، تو پھر ہم کہیں گے کس نے قرار پکڑ لیا، یہ اب فالتو نہیں ہے، فضول نہیں ہے، یہ تو اس کا. لیکن لغو کب ہوتی ہے؟ جب آپ کا فرض کریں کہ خبر موجود ہے اور آگے آپ کا مرکب جاری آ رہا ہے. الحمدللہ. یہ اچھا، یہ ریپیٹ کرا کریں کیونکہ یہ ابھی تک دماغ فکس نہیں ہوا. ریمائنڈر کی ضرورت. اب دیکھیں جیسے ہم کہتے ہیں نا حامد فی البیت، مثال دے دیتی ہوں. اب اس میں کیا ہے؟ آپ کا یہ خبر بن رہی ہے، اور کون سی خبر بن رہی ہے؟ جار مجرور خبر بن رہی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو ہم وہ کہہ دیتے ہیں نا، اس کو ہم ظرف، اب یہاں پہ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ظرف مستقر کہیں گے، کیونکہ یہ خبر بن رہی ہے قائم مقام اور اس نے خبر کی جگہ پکڑی ہوئی ہے، تو ظرف مستقر کہیں گے. اچھا، اگر یہ ہوتا جملہ ہوتا حامد موجود فی البیت، تو پھر کیا ہوتا؟ خبر آ گئی نا، تو پھر یہ کیا بن جاتی ہے؟ لغو ہو جاتی. پھر ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم کہتے ہیں کہ متعلق خبر. یس، ٹھیک ہے، یعنی یہ اس کے متعلق، یہ متعلق ہوتا ہے، وہی مفعول، اس کو ہم اسم المفعول کہہ دیتے ہیں نا، متعلق اور متعلق دونوں میں یہی فرق ہوتا ہے کہ ایک اسم المفعول ہوتا ہے اور ایک اسم الفاعل ہوتا ہے زیر کے ساتھ. تو یہ میرا اچھا کانسیپٹ کلیئر ہوگا کہ یہ متعلق ہے. تو جب متعلق موجود ہوتا ہے تو لغو ہوتی ہے، اور جب متعلق نہیں ہوتا تو وہ مستقر ہو جاتی ہے. لغو کا مطلب ہوتا ہے بیکار چیز ہے نا، ہمیں منع بھی کیا گیا اسلام لغو سے دور رہو. تو یہ لغو اس وقت ہوتی ہے جب خبر، جب اس کا متعلق موجود ہوتا ہے، چاہے وہ فعل ہو چاہے وہ آپ کا خبر ہو. یہ دو ہی ہوتے ہیں نا، ان کے متعلق وہ کیا آتا ہے نا، مرکب جاری، یا تو خبر کے متعلق ہوتا ہے یا فعل کے متعلق ہوتا ہے. تو اگر متعلق موجود ہے جملے میں تو یہ لغو ہو جاتا ہے.
اگر موجود نہیں ہے تو ان کا جگہ پکڑ لیتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ایک دو باتیں ہم نے اور پڑھی تھی وہ میں ریوائز کر دیتی ہوں. ریوائز کرنا بہت ضروری ہے میرے اپنے لیے بھی, میں بھی بھول جاتی ہوں. جب نکرہ کے بعد جار مجرور آئے یا جملہ آئے, کبرا بتائیے کیا ہوتا ہے؟ جار مجرور, اور آپ چپ رہتی ہیں نا تو نکرہ کے بعد, نکرہ اسم اس کے بعد جار مجرور یا جملہ آئے, ٹھیک ہے, تو وہ جملہ یا جار مجرور کیا بنتا ہے جو نکرہ کے بعد آ رہا ہو؟ اور اگر معرفہ کے بعد آ رہا ہے تب کیا بنتا ہے؟ یہ دونوں چیزیں کیا بنتی ہیں؟ کبرا شاید اوے ہو گئی ہیں. یہ مجھے دونوں میں منادہ معرفہ مضاف ہو تو معرفہ کی طرف تو نہیں, یا منادہ کی بات ہی نہیں ہو رہی سسٹر, یہ ہم کچھ اور بات کر رہے ہیں. یہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر یہاں پر نکرہ اسم آ رہا ہو اور اس کے بعد جار مجرور یا جملہ آ رہا ہو تو پھر وہ جو جار مجرور ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ صفت بن رہا ہوتا ہے, بنتا ہے. اور اگر ہاں وہ والی بات کریں, وہ صفت بنتا ہے. پھر وہ جو نکرہ جو جار مجرور ہوگا نا آگے, دیکھیں جار مجرور بھی صفت بن سکتا ہے اور جملہ بھی صفت بن کے آ سکتا ہے. اس وقت وہ جو اعراب لے گا صفت بنے گا, وہ پچھلے والے کا اعراب محلن لے گا, کیونکہ جار مجرور بھی محلن اعراب لیتا ہے اور جملہ بھی محلن لیتا ہے. لیکن نکرہ کے بعد جار مجرور جملہ, یہ آپ نوٹ کرنے ہیں, آپ کو بعد میں سمجھ آ جائے گی. میں لکھ رہی ہوں. جی ٹیچر میں. تو وہ جار مجرور یا جملہ از اکول ٹو صفت ہوگا. معرفہ کے بعد حال بنتا ہے نا. ہاں, معرفہ کے بعد جار مجرور یا جملہ آ جائے تو وہ حال بنتا ہے. ظاہر حال منصوب ہوتا ہے نا. حال منصوب ہوتا ہے, صفت جو ہوگی وہ پیچھے والے کا بدل ہوتی ہے, تو اس کے اوپر وہی اعراب آئے گا, بلکہ آئے گا کیا, بلکہ محلن اعراب ہوگا وہ. ٹھیک ہے, محلن ہوگا اس وقت. تو یہ ہوگا, اس کو ہم پھر کہیں گے کہ جار مجرور جو ہے یہ پیچھے والے کا تابع ہے, تو محلن اگر وہ مرفوع ہے تو اس کو محلن مرفوع کہیں گے, وہ منصوب ہوگا موصوف تو اس کو محلن منصوب. اسی طرح محلن جملے کا بھی کوئی اپنا اعراب نہیں ہوتا, وہ بھی پیچھے والے کو فالو کر رہا ہوتا ہے, موصوف کو صفت کو جو بھی چیز ہے بن رہی ہے وہ فالو کر. تو یہ دو باتیں تھی, سمجھ آ گئی؟ لکھ لی تھی آپ نے؟ ہاں میں لکھ لی ہے, اس لیے کہ یہ باتیں ہم نے جو ہماری کلاس سے پڑھی تھی نا, تو اس کی کوئی مثال بھی نہیں تھا. پتہ ہے مسئلہ کیا ہے کہ ہم لوگ اتنی ساری چیزیں پڑھ رہی ہوتی ہیں نا, تو وہ سب مکس اپ ہو جاتا ہے. اب ایک جیسے چھوٹا سا آپ نے سینٹینس سے پوری بات واضح ہو گئی نا, ایک دماغ میں بیٹھ گیا. وہ جب ایگزامپلز آتی ہیں نا سامنے تو پھر تو اب یہاں پر کیا تھا, یوسف السلام کو چھوڑنے, اس میں نہیں ہے کچھ بھی منادہ, یہاں پر ہے یا معذوف ہے یہاں پہ, اور یہاں پر آپ کا ربا نام میں یا معذوف ہے, اور یوسف کے پیچھے یا معذوف ہے. تو یعنی تینوں معرفہ ہے نا ٹیچر, تو معرفہ میں ہم یا کو محذوف کر سکتے ہیں. یہ معرفہ, اس میں علم بھی ہے. ہاں یہ بھی معرفہ ہے. ہاں وہی کہہ رہے ہیں نا کہ جب منادہ آپ کا معرفہ ہوتا ہے تو پھر ہم معذوف کر سکتے ہیں. منادہ علم ہو, علم بھی معرفہ ہی ہوتا ہے, اور ایو کے ساتھ ہو, ایو کے ساتھ آئے, یہاں پہ منادہ معرف باللام ہو اور ایو کے ساتھ آئے تو تب بھی آپ یا کو حذف کر سکتے ہیں. تو ایتو حل ایرو بھی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ایتو حل ایرو, ایرو جو ہے اس میں آپ کا منادہ مفرد ہے, ٹھیک ہے, تو اس لیے وہاں پہ پیش آ رہی ہے اور یا گرا ہوا ہے. اگر گرائیں گے تو, قرآن مجید میں تو نہیں گرا ہوا, قرآن مجید میں تو پورا ہی لکھا ہوا ہے, لیکن اگر آپ ویسے حذف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, جیسے النبی جو بھی پیش آ گئے ایسے ایتو حل ایرو. ایتو ہا کیوں لگا رہی ہوں, کیونکہ الایرو قافلہ جو ہوتا ہے وہ مؤنث ہوتا ہے. الایرو نا اس طرح سے آتا ہے, سورہ یوسف میں آپ دیکھیے گا, اے قافلے والوں, وہاں پہ آتا ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا, یہاں پہ زبر نہیں لگانی, کیونکہ ایوہا جو ہے نا اس کے بعد جو بھی آتا ہے اس کے پر پیشی آتی ہے. منادہ یہاں پہ مفرد ہی آپ کا, زبر تب آتی ہے جب آپ کا منادہ مرکب اضافی کی شکل میں آ رہا ہو, تو پھر زبر لگاتے ہیں. جیسے یہاں پہ زبر لگائی ہے, اب یہاں پہ مرکب اضافی بن رہے.
تو اس کو تھوڑا سا نوٹس میں دیکھیے گا. اچھا اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ منادہ اگر مشابہ مضاف ہو. اب مشابہ مضاف کیا ہوتا ہے؟ ایک تو مضاف ہوتا ہے، ایک مشابہ مضاف ہوتا ہے. یا نکرہ غیر معین ہو. اب ان کو ہم مثالوں سے سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بھی منصوب ہوتا ہے. منادہ ایک تو ہم نے پڑھا ہے کہ منادہ مضاف ہو تو وہ منصوب ہوتا ہے آلویز. مضاف بن کے آ رہا ہو یعنی مرکب اضافی بن کے آ رہا ہے، ڈبل آ رہا ہے، تو وہ آپ کا مضاف منصوب ہو جاتا ہے. مضاف الیہ تو مجرور ہی رہتا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ مشابہ مضاف ہو اور غیر معین ہو. اب یہاں پہ مشابہ مضاف آ رہا ہے. تو مشابہ مضاف کی ہم نے تعریف کیا پڑھی تھی؟ اس میں ہم نے پچھلے لائن نفی جنس والے چیپٹر میں پڑھی تھی نا. مشابہ مضاف کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا مضاف ہوتا ہے، جو بھی آپ کا اسم آ رہا ہے نا، اس کو اپنے بعد والے اسم کی اتنی ہی ضرورت ہو جتنی کہ مضاف کو مضاف الیہ کی ضرورت ہوتی ہے. اب یہاں پہ راکب بن آ رہا ہے نا، تو راکب بن کو فرسن کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کہ مضاف کو مضاف الیہ کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں مشابہ مضاف. یہ ہوتا مضاف نہیں، مضاف پہ تو کبھی تنوین آتی ہی نہیں نا، نہیں آتی. وہاں پہ تو آپ کا ایک حرکت آتی ہے، دمہ ہے، فتح ہے، کسرہ ہے، اور آگے والا مجرور ہوتا ہے. تو یہ مرکب اضافی تو نہیں بن رہا، یہ تو مرکب توصیفی بن رہا ہے. تو اس صورت میں پھر آپ کا کیا ہوتا ہے کہ اس کو ہم جو ہے منصوبی کرتے ہیں. جی تو یہ تو اب جیسے یہ بہت اچھا میں نے دیکھا، میں نے دھیان نہیں کیا تھا. جزاک اللہ خیر. یعنی یہ جو ہے یا راکبن فرسن یہ آلویز نصب میں آئے گا، یا راکبون فرسن یا راکبین فرسن نہیں آئے گا، ہمیشہ منصوب آئے گا. بالکل سمجھ گئے. دیکھیں جب مرکب اضافی ہوتا ہے تب تو آنا ہی آنا ہے یہاں پہ زبر، اور مضاف پہ ہم تنوین نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے؟ وہاں پر ایک زبر آئے گی، ربنا ایک زبر آئی ہے. جب مشابہ مضاف ہوگا تو اس میں تو کوئی مضاف والی بات ہی نہیں ہے، وہ تو آپ کے مرکب توصیفی کی شکل میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ اس کا مطلب ہے گھوڑ سوار. اس کا مطلب ہے گھوڑ سوار. گھوڑ سوار سمجھتی ہے نا، گھوڑے کی جو سواری کرنے والا ہوتا ہے، گھوڑ سوار، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا میننگ ہے. اچھا اب اس کے پیچھے جب ہم لگائیں گے یا، تو یہ والا بھی منصوب ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ منصوب ہوا تو پھر اس کے آگے والا جو اس کی صفت آ رہی ہے، جو بدل آ رہا ہے، وہ بھی منصوب آ رہا ہے. تو اس کو منصوب کرنا ضروری ہے. یہ کیوں منصوب ہوا ہے؟ یا کی وجہ سے منصوب ہوا ہے، کیونکہ یہ مشابہ مضاف ہے جملہ، یہ آپ کا مرکب مشابہ مضاف ہے. تو ابھی تک ہم یہ سمجھتے تھے کہ صرف مضاف اور مضاف الیہ ہی ہوتا ہے، مشابہ مضاف بھی ہوتا ہے عربی میں. یہ نہیں تو پڑھا تھا، یہ نہیں پڑھا تھا نا، تو اب آپ کو پتہ لگا. لیکن اس میں مضاف کی پہ تنوین آ سکتی ہے، اور جو آگے والا ہے وہ اس کو فالو کرے گا، چاہے زیر تنوین تو آئے گی نہیں، یہ منادہ بن رہا ہے نا، تو منصوب ہی آئے گا تو یہ بھی منصوب ہوگا. اچھا اب نکرہ غیر معینہ کو دیکھ لیتے ہیں. ابھی تک ہم نے نکرہ پڑھا ہے. نکرہ کیا ہوتا ہے؟ جس کے اوپر تنوین آتی ہے. نکرہ کی تعریف ہی یہی ہے کہ اس کے اوپر تنوین آئے گی، چاہے زبر، چاہے زیر، چاہے پیش تنوین آئے، وہ نکرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جسے کامن ناؤن بھی کہتے ہیں نا. اور تنوین آتی اسم کے اوپر ہی ہے، کسی اور پہ تو آتی نہیں ہے، فعل پہ تو آتی نہیں ہے، حرف پہ تو آتی نہیں ہے. تنوین آتی اسم پہ تو وہ اسم ہوتا ہے. اچھا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ والا جملہ ہے نا، یہ تو آپ کا وہ ہو گیا مشابہ مضاف. یہ مثال آپ دیکھیں. اب یہ آپ کی جو مثال آ رہی ہے نا، یہ مشابہ مضاف کی نہیں ہے، یہ کس کی ہے؟ نکرہ غیر معینہ کی مثال ہے. اب یہ نکرہ غیر معینہ کی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں جب ہم کسی ایسی بندے کو ایک ہوتا ہے یہ نکرہ جو ہوتا ہے نا، نکرہ کو جب پکارتے ہیں نا، جیسے بلدن کو پکارا تو یا لگایا تو وہ خاص ہو جاتا ہے نا، بلدو بن جاتا ہے نا، یا بلدو بن جاتا ہے، خاص ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر ایک پیش لازم ہے لانے، لیکن یہ خاص ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر جو ہے، جو آپ پکار رہے ہیں نا کسی کو، وہ آپ کسی ایک کو نہیں، کسی ایک خاص لڑکے کو نہیں پکار رہے. یہاں پہ آپ ایک ندا لگا رہے ہیں. جیسے یہ نیچے والی مثال میں دیکھیں، جیسے ایک وہ ہوتا ہے نا، کون ہوتا ہے؟ نابینا شخص ہوتا ہے، اور اس کو روڈ پار کرنی ہے. تو وہ یہ نہیں کہتا کہ کسی خاص بندے کو نہیں کہتا کہ تم مجھے روڈ پار کرا دو. وہ کہتا ہے کوئی ہے جو مجھے روڈ پار کرا دے. وہ سب کو پکار رہا ہوتا ہے.
وہ سب کو پکار رہا ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے روڈ پر پار کرا دے. تو اس وقت وہ یہ نہیں کہتا کہ یا رجلو، حالانکہ یہ مفرد ہے، یہ بھی مفرد ہے. تو یا کے بعد ہم نے کیا پڑھا ہے کہ منادہ جو ہوتا ہے وہ مفرد ہوتا ہے، مبنی بر دم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دمہ ہوتا ہے. تو کیا ہونا چاہیے تھا یہاں پہ یا مسافر ہوا آنا چاہیے، لیکن چونکہ وہ کسی خاص کو نہیں پکار رہا، کسی کو بھی پکار رہا ہے تو یا مسافر آئے گا. کوئی بھی پاکستانی مسافر آ جائے جیسے، ہاں کوئی بھی پاکستانی مسافر، یعنی ایئرپورٹ پہ آپ کھڑے ہیں اور وہ آواز لگا رہے کہ کوئی ہے پاکستان کی طرف سفر کرنے والا، میرا یہ سامان یا میری بیوی جا رہی ہے تو اس کا بھی تھوڑا خیال رکھنا، ایسا ہوتا ہے نا. تو ہم کہہ دیتے ہیں، تو پھر وہ کسی ایک کو نہیں پکار رہا ہوتا. جب ایک کو پکاریں گے تو وہ تو پھر یا مسافر ہوگا. اچھا، جب وہ کسی نکرہ، یہ نکرہ ہے اور غیر معینہ ہے، کسی کو بھی پکار رہے ہیں، اور پھر جب وہ منصوب تو ہونا ہی ہونا ہے. اب اس کے اوپر جب 2 زبر آئیں گے تو الف بھی ایڈ ہوگا. اس کو یعنی جب نکرہ معین ہوگا، یہ نکرہ معین ہے والا دون، یہ معین ہے، اس کو نکرہ معین کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کسی خاص لڑکے کو پکار رہے ہیں، بہت سے لڑکے کھڑے ہیں، کسی کو خاص کو پکار رہے ہیں. اگر وہ خاص نہیں ہے، بہت سارے ہیں، تو جب پکاریں گے تو وہ خاص ہو جائے گا یا لگانے سے. یہاں پر آپ کسی کو بھی آواز دے رہے ہیں کہ کوئی ہے پاکستانی مسافر، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو آپ مبنی بر دمہ نہیں لانا، بلکہ اس کو آپ نے منصوب کرنا ہے. نکرہ کے اوپر تنوین آتی ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے، اور تنوین آتی ہے جب زبر تنوین آئے یا کی وجہ سے، تو پھر کیا ہوگا، وہ الف بھی ایڈ آئے گا. اسی طرح یا رجلو نہیں آیا، یا رجلن اور الف ایڈ ہوا. خذ بیدی، میرا ہاتھ پکڑو، مجھے پار کراؤ. خذ کا مطلب ہوتا ہے پکڑو، ٹیک، یعنی میرا ہاتھ پکڑو، بیدی، مجھے میرے ہاتھ سے پکڑو اور مجھے پار کرو. تو یہ نکرہ کی بھی 2 قسمیں آج ہم نے پڑھ لی، ایک معین ہوتا ہے، غیر معین ہوتا ہے. غیر معین ہوتا ہے نکرہ جس مطلب کوئی بھی کسی کو بھی پکار لے مجمع میں، یعنی پورے مجمع کو یا پکار رہے ہیں. غیر معین، اور وہ یہ ساری چیزیں ہمیشہ نصب میں ہی آتی ہیں موسٹلی. ہاں، تو آپ نے جب یا لگانا ہے تو اس کو منصوب کرنا. جب آپ کسی خاص کو پکار رہے ہیں تو وہ تو مبنی بر دمہ ہوگا، ایک پیش کے ساتھ. پہلے وہ ولدن تھا، جب آپ نے اس کو پکارا تو وہ آپ کا یا ولد. اچھا، ابھی اللہ تعالیٰ کے نام میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے نام میں کوئی بھی گرامر کا رول اپلائی نہیں ہوتا، کوئی اپلائی نہیں ہوتا. آپ دیکھیں اللہ، اگر اللہ کے لفظ جلالہ کو توڑیں تو ہر لفظ کا لام کا بھی مطلب وہاں ہا کا بھی آ رہا ہوتا ہے. اگر آپ اس کو توڑیں نا تو الہن بھی اس میں اللہ کے لیے، سب کچھ اس میں اللہ کے لیے. لیکن یہاں پہ جو میں بات کرنے والی ہوں یہ ہے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ جب منادہ ہمارا معرف پہ لام ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ہم یا ایوہا لگاتے ہیں یا ایتوہا لگاتے ہیں، ہے نا. جیسے الناس، المومنون، تو یا ایوہا لگاتے ہیں، یا الایرو آیا تھا. لیکن اللہ کے نام کے اوپر الف لام بھی آ رہا ہے، پھر بھی ہم یا ہی لگا رہے ہیں، ہے نا بات. ہے تو معرف باللام اس سمے یہ. آپ کو پتہ ہے یہ کیسے بنا ہوا ہے؟ یہ لاہن سے بنا ہوا ہے، اس کے اوپر الف لام، ال لگا ہوا ہے نا الہن کے اوپر. الہن کا مطلب بھی اللہ ہوتا ہے نا. جی بالکل. ہاں، تو اللہ کے اندر یہ ہو ضمیر کا مطلب بھی اللہ ہی ہوتا ہے. لہو ما فی السماوات، تو وہ ضمیر کیا ہے؟ اسی کے لیے. تو یہ ضمیر نہیں ہے، اس کو آپ ضمیر مت سمجھیں. یہ جو آگے آ رہا ہے نا، میں منہ سے نکل گیا، یہ ضمیر نہیں ہے، یہ ہا روٹ ورڈ ہے، ہے نا. لفظ جلالہ کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ الف لام ہا ہے نا. الف لام ہا، تو اللہ. ہاں، اس میں الف کا بھی مطلب، ہاں، تو آپ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ معرف باللام اسم ہے. الہن جو ہے وہ تو ہے، وہ نکرہ ہے، اس سے یہ الف لام لگا کے بنایا گیا. تو یہ اس کے اوپر الف لام بھی آ رہا ہے، پھر بھی یہ ایوہا نہیں آ رہا. لیکن لگا کے تو کیسا لگتا، یا ایوہل. تو جہاں زبان کو تکلیف ہوتی ہے وہاں ایکسیپشن رول آ جاتا ہے. تو سمجھے یہ ایکسیپشن ہے اس رول کا، ہے نا. تو زبان کو پرابلم ہوتی، یا کیسے پڑھتے ہم، یا ایوہا لگاتے اور پھر اللہ لگاتے. ہوتا تو ایسے ہی ہے نا، یا ایوہا الناس، ہے نا، یا ایتوہا النفس. تو جب بھی الف لام والا آئے گا منادہ
تو ہم اس میں ایوہا لگائیں گے, بٹ یہاں نہیں لگ رہا, یہاں صرف یا لگ رہا ہے. اچھا ابھی ایک اور چیز بھی ہم نے سیکھنی ہے, وہ ہم انشاءاللہ آگے سیکھتے ہیں, میں اس کو یہاں نہیں ایکسپلین کر رہی, وہ آپ کو آتی بھی ہے لیکن تھوڑی ریویژن ہو جائے گی. اچھا آگے چلو ذرا سب ارم, یا آپ پڑھ لیں, فیروزہ آپ پڑھ لیجیے تھوڑا سا. اگر منادہ مفرد معرفہ کے بعد ابنن یا بنتن کا لفظ آ جائے تو منادہ ابنن و بنتن سمیت منصوب ہوتا ہے. اچھا اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں, ایک منٹ. اگر منادہ مفرد آپ کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, جیسے یا ولدو, یا محمدو, ہے نا, یا خالدو, یہ منادہ معرفہ کے بعد, یعنی وہ معرفہ ہے لیکن اس کے بعد کیا آ رہا ہے, ابن آ رہا ہے یا بنتن کا لفظ آ رہا ہے. جیسے عمر بن خطاب, عمر بن خطاب کہتے ہیں تو عربی میں کیا کہتے ہیں, اس کو اس طرح سے لکھا جاتا ہے. اچھا اب اس کو یہ ہے عمر ابن الخطاب ہوتا ہے نا, تو خطاب تو نام ہے لیکن اس کو پکارا جا رہا ہے جب, ٹھیک ہے, اور منادہ جو ہے وہ آپ کا پکارا جا رہا ہے, وہ آپ کا معرفہ ہے. تو اس کے بعد اگر ابن آ رہا ہے تو آتا ہے نا, اس طرح نام آتے ہیں نا, بالکل آتے ہیں, ہاں بالکل آتے ہیں. ابن کے بعد اس کے باپ کا نام آتا ہے اور پہلے بیٹے کا نام آتا ہے. تو جب اس کو پکارا جا رہا ہے پورے نام کے ساتھ, اس کے باپ کے نام کے ساتھ, تو پھر کیا ہوتا ہے, یہ والا تو منصوب ہوتا ہی ہے, اس کو تو کرنا ہی ہے منصوب, تو یہ بھی منصوب ہو جاتا ہے اور یہ بھی منصوب ہو جاتا ہے. ابھی یہاں پہ منصوب نہیں ہوگا کیونکہ یہ مضاف بن رہے ہیں نا, تو یہاں پہ منصوب نہیں ہوگا. جب بنت آئے گا نا, بنت فلاں, تو بنتا کو بھی ہم اس کو بنتو کو بھی بنتا کر دیں گے, ٹھیک ہے. جب پکاریں گے نہیں تب تو سب پہ پیش ہی آئے گا, ابنوں پہ بھی پیش آئے گا اور بنتو پہ بھی پیش آئے گا اور عمر پہ بھی پیش آئے گا, ٹھیک ہے. یہاں پہ سب پہ پیش آئے گا. جب پکاریں گے, جب یا لگائیں گے, منادہ بنائیں گے اس کو, تو زبر آئے گی, تو پھر ابن ہو یا بن تو اس پہ بھی زبر آئے گی. تو یہاں پر یہی بات کی جا رہی ہے. تو اگر منادہ مفرد معرفہ کے بعد ابن آ جائے یا بنتن آ جائے, اب یہاں ابن نہیں آ رہا بلکہ ابن تھا کیونکہ مضاف بن رہا ہے اور یہ مضاف الیہ ہے. اسی طرح بنتو جب آئے گا تو وہ بھی مضاف بنے گا, تو اس پر بھی ایک ہی پیش آئے گی, بنت الخطاب ہی ہوگا. تو منادہ ابن, اب منادہ کیا ہے, تو منادہ ابن اور بنتن, جو منادہ ہوتا ہے یہ منادہ ہے. منادہ ہوتا ہے کیا ہے, جو آپ کا حرف ندا کے بعد آتا ہے وہ منادہ ہوتا ہے, اس کو پکارا جا رہا ہوتا ہے. تو وہ تو فتح ہے, لیکن ابنا کو ہم نے فتح کیوں دیا؟ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ابنس اور بنتا, ابن بنتن جو ہوں گے وہ دونوں ہی کیا منصوب ہو جائیں گے, وہ بھی منصوب ہو جائیں گے. یہ قاعدہ بتا رہے ہیں نا آپ کو. بالکل. ورنہ اگر یہ ہم قاعدہ نہیں اپلائی کریں تو یا عمر بن الخطابی, تو یہ نہیں, ہم یہ قاعدہ دماغ میں رکھنا ہے. وہ تھوڑی ڈیٹیل آ رہی ہے نا, ابھی نوٹ میں ڈیٹیل بتا رہے ہیں نا آپ کو یہاں پہ, ٹھیک ہے. اچھا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ابن کا جو لفظ ہوتا ہے وہ ما قبل کی صفت ہوتا ہے. صحیح, گڈ. تو جب صفت ہوتی ہے تبھی زبر آ رہی ہے نا, موصوف کا اعراب صفت لے لیتا ہے. اچھا, اور یہ اس کو نوٹ کریں گے, بہت امپورٹنٹ بات ہے. جی. اور یہ سب سے پہلے میں نے ڈاکٹر فرحت ہاشم کے ہسبینڈ کے ساتھ, اس میں کوآرڈینیٹر بھی تھی میں ان کی, تو تھوڑا مجھے ریویو بھی کروانا ہوتا تھا, تو اس میں یہ میری چیزیں پکی ہو گئی وہیں پہ. تو اب اس میں دیکھیں آپ, یہاں پہ جو ابن کا لفظ ہوتا ہے نا یہ درمیان میں آتا ہے, آگے باپ کا نام آ رہا ہوتا ہے, پیچھے بیٹے کا نام آ رہا ہوتا ہے. اب یہ ابن جو بیچ میں ہے نا, یہ بنتا ہے پیچھے والے کی صفت بن رہا ہوتا ہے, اور اگلے والے کا کیا بن رہا ہوتا ہے, مضاف بن رہا ہوتا ہے, میڈل میں آ رہا ہے. تو پیچھے والے کا اعراب لے گا ایز اے صفت, اور ایک حرکت کیوں لے گا, کیونکہ یہ آپ کا مضاف بن رہا ہے, یہ آگے مضاف الیہ آ رہا ہے. اب اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں. ابن کا لفظ ما قبل کے لیے صفت ہوتا ہے اور ما بعد کے لیے مضاف ہوتا ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ ابن جہاں بھی آئے گا اس کا یہی ہوگا. اچھا عربی میں, اچھا یہ اب دوسرا رول آ گیا, نیا آ گیا, ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ میں آ گئی. اس کو پوائنٹ کو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ نوٹ کرنا, کیونکہ اس کو آپ نے وہی اعراب دینا ہوتا ہے جو پیچھے ہوتا ہے. اگر یہاں دمہ آ رہا ہے تو ابنو ہوگا, ٹھیک ہے, اور ایک ہی حرکت لے گا کیونکہ آگے والے کا مضاف بن رہا ہوتا ہے. اگر پیچھے یا آ گیا تو منصوب ہو گیا ہے یہ والا
मुनादा, तो अब आपका ये वाला भी मंसूब होना है, चाहे बिन्त है चाहे इब्न है, जो भी है मंसूब होगा बिल्कुल, और एक हरकत के साथ होगा क्योंकि मुदाफ बन रहा है। अच्छा अब आते हैं आगे, पढ़ें आप, पढ़ें रोजा पढ़िए अरबी में। यस, नोट इब्नुन का लफ्ज मा कबल के लिए वो हो गया। अच्छा ये हो गया। अरबी में मीम मुशद्दद भी हर्फ निदा है, लेकिन मुनादा के बाद आता है और सिर्फ अल्लाह के लिए मखसूस है, इस्लाम से पहले भी और आज भी। अल्लाहुम्मा, तो अल्लाहु प्लस मीम इज इक्वल टू अल्लाहुम्मा। अब इसमें देखिए मीनिंग आप क्या करते हैं इसका, ऐ मेरे अल्लाह, या अल्लाह अल्लाह ऐ अल्लाह ना, ये भी तो यही होता मेरे नहीं करेंगे क्योंकि है, या मेरे नहीं करती है, या नहीं है ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, यानी जो तर्जुमा हम या अल्लाह का करते हैं वो इसका भी करते हैं, है ना। या अल्लाह का जो तर्जुमा करते हैं वही साकिन करके हम या अल्लाह बोल देते हैं, तो या अल्लाह उसके ऊपर जो हम करते हैं ना तर्जुमा वही इसका हो रहा है। अब इसमें या किधर है, ये हुम्मा जो है ना ये बता रहे हैं कि ये आपका या है। अच्छा इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है जो मेरा भी ज़हन में है, ये अल्लाह ही डालता है बताने के लिए, मुशद्दद वाली, हाँ मी मुशद्दद जो है ये या का मानी दे रहा है। अच्छा इसमें एक और बात है, अब फिर निकल गई लेकिन अल्लाह ताला इंशाल्लाह ले आएंगे वापस। हाँ इसमें ये होता है, हाँ आगे ज़हन में आगे, शुक्र है। इसमें जो अल्लाहुम्मा से शुरू होती है ना दुआएं, कुछ रब्बाना से शुरू होती हैं जी, तो रब्बाना से जितनी भी दुआएं शुरू होती हैं ये कुरानी दुआएं होती हैं, और अल्लाहुम्मा से जो दुआएं शुरू होती हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अल्लाहुम्मा से पुकारते थे अल्लाह ताला। वो मसनून दुआओं में आप देखेंगे अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा, ये निशानी है दोनों की। अच्छा ये भी मुझे नहीं पता था, नहीं पता होता, मुझे खुद नहीं पता होता था, मैं बड़ी हैरान थी। अच्छा मैं ये सोचती रहती थी कभी कि अच्छा भाई यहाँ पे ए अल्लाह क्यों आ रहा है, अच्छा आता होगा ठीक है, लेकिन जब ग्रामर पढ़ी ना तो फिर वो पता चला। जब मैं कोर्स कर रही थी तो इतनी चीजें नहीं डिटेल में बताई जाती ना, एडवांस ग्रामर तो जब कोर्स करते हैं अब तालीमुल कुरान का तो बेसिक सी ग्रामर थोड़ी सी, ये फेल है ये उसकी पहचान कर लो बस। तो मैं अक्सर ये जो दुआ है ना रब्बी अंजिलनी रब्बी रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर, इसको मैं अक्सर अल्लाहुम्मा अंजिलनी, नहीं आप ये मैं पढ़ लेती थी, फिर मैंने कहा नहीं ये तो कुरान ही है, तो फिर आज मेरा कॉन्सेप्ट बन गया। जज़ाकल्लाह। अब आपने जब भी आपने अल्लाहुम्मा से दुआ देखनी है तो आपको फौरन याद आएगा, बल्कि मसनून दुआओं की किताबें आती हैं और कुरानी दुआओं की भी किताबें आती हैं, और जो मसनून दुआओं की किताब होती है उसमें सारी दुआएं अल्लाहुम्मा से शुरू हो रही होती है। अच्छा इसमें अल्लाह को शुरू में आ रहा है और प्लस मीम मुशद्दद जो है इसका मतलब यह है, तो ये अल्लाहुम्मा कितना प्यारा लगता है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे अल्लाह ताला को पुकारा था, तो कितना अल्लाह ताला को प्यार आया होगा ना। और इस्लाम से पहले भी पुकारा जाता था और इस्लाम के बाद भी इसी तरह पुकारा गया। अल्लाह ताला को तो पुकारते थे, अल्लाह पे तो बिलीव करते थे, बस ये है कि बाद में बुत आ गए और उन्होंने जैसे हर कौम में आ गए थे, और अभी भी हैं बुत, क्यों नहीं है, अभी भी कब्रों को पूजा जाता है। आप जाके देखें कितना बड़ा बिजनेस है, कितना गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, मज़ारों को बंद कर देना कितना पैसा आता है। और होता जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो भी इनको पूछते हैं। हाँ होता क्या है कि बाहर चादरें बिक रही होती हैं, वहां से लोग लेके अंदर चढ़ाते हैं जाके, और रात को वहां के मुजावर जो होते हैं पूरी चादरें उठा के फिर ठप के बाहर रख देते हैं, वही चादरें सुबह के लोग फिर लेके चढ़ा रहे होते हैं। ये तो पता है हमारे आबा व अजदादी करते रहे, पता है, ये तो मैं शुक्र करती हूँ अल्लाह का शुक्र है। मेरे आबा अजदाद में हाँ मेरे तो अब्बू और अम्मी बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, बहुत ही इन मामलों में बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। अल्लाह का शुक्र मैं अदा करती हूँ कि अगर उनमें चीज होती तो शायद हमें भी होती। ये तो मैं तो सोचती हूँ अल्लाह सुब्हान ताला ने पता नहीं किस के बचा लिया है, बचाया है अल्लाह ताला ने, और शायद यही चीज देख के अल्लाह ने फिर चुना भी है, और वाकई हमें तो दरगाहों पे भी बहुत गई हूँ अपने वालिदैन के साथ, पता है बहुत गई हूँ, अल्लाह मुझे माफ कर दे, बहुत बचपन की बात है, लेकिन अल्लाह के फजल हमारे गांव में कितनी दरगाहें हैं, बाहर से लोग आते हैं और हम लोग नहीं आते, हम लोग नहीं जाते, अल्लाह ने बचाया हुआ ना, हमारे गांव में कोई नहीं जाता। कहते हैं यहाँ कोई बुजुर्ग दफन है और ये है वो है, उनकी खाक आके कब्र की ना बहुत खांसी शदीद हो जाए ना तो वो लेते हैं और ठीक भी हो जाते हैं।
बस वो ये ना शैतान इस तरह की करता है ना कि शिरकिया में मुझे याद है मेरी शादी हो चुकी थी, बच्चे नहीं थे ना अभी, तो मुझे एक दफा खांसी लग गई, बहुत शदीद खांसी, पता नहीं कोडीन होती है पाकिस्तान में, एक्स्ट्रा कोडीन की पता नहीं उसका नाम भी, वाटर बरी कंपाउंड के क्या उसको कहते हैं दवाई का, नहीं कोई और नाम होता है, एक्स्ट्रा कोडीन वाली दवाई होती है, पी के बोतलें पी के मैं तंग आ गई, मेरी खांसी नहीं जा रही थी। फिर मेरी सास ने कहा कि बेटा ये जो मजार है ना हमारे घर के बिल्कुल सामने ही थोड़ा था, तो कहती हैं कि यहाँ पे लोग आते हैं और यहाँ आके ना उसकी खाक लेते हैं तो वो खांसी जितनी भी पुरानी है वो ठीक हो जाती है, तो आप ट्राई तो करो क्योंकि आपकी ठीक नहीं हो रही। मेरी सास ने पहले मुझे नहीं बोला, लेकिन मुझे तंग आ गई ना कि इसकी जा नहीं रही, तीन बेचारी कोडीन इतनी ले के, कोडीन ले तो थोड़ी देर फर्क पड़ता है, उसके बाद फिर शुरू हो जाती है, तो वो अच्छी भी नहीं होती बॉडी के लिए, स्लीप कर देती है, सुस्त कर देती। तो वो मैंने जाके ना मैं तंग आई हुई थी, मैं गई और मैंने मजार की खाक थोड़ी सी लेके ना फांक ली। अच्छा, वो घर नहीं लाई, घर नहीं, मैं वहीं पे फांक ली। आप यकीन करो जैसे आग के ऊपर पानी डालते हैं ना और बुझ जाती है, पता नहीं बिलीव की बात थी या वो बुजुर्ग वाकई इतने, क्योंकि पहले जमाने में इलाज नहीं होते थे, ये दवाइयां नहीं होती थी, तो ये अल्लाह ताला ने इनको करामत दी होती है, हकीकत है, लेकिन वो हम ये अल्लाह के हुक्म से हुआ। अच्छा, लेकिन हम फिर उनका समझ लेते, बस शिर्क वो होता है। नहीं करामतें तो देते थे ना अल्लाह ताला। हाँ, तो इसी तरह हाँ, फिर क्या करते हैं लोग आते हैं ना, तो वो उनका जब ठीक हो जाता है तो वो दोबारा आके तो वहां पे मीठी रोटी लाके तो बांटते हैं बच्चों में उसी मजार के ऊपर ना, बाकी कुछ नहीं होता, कोई चादरें चढ़ानी है कुछ नहीं, वो कब्र है, रेत है उसके ऊपर उसकी कब्र की, वो बस थोड़ी सी ले लेते हैं। आप यकीन करें इतना मुझे वो उसका फायदा हुआ मैं बता नहीं सकती। तो इसी तरह ये मुंह में बच्चों को छाले हो जाते हैं ना अंदर उनका, जो यहाँ तो दवाइयां होती हैं सब चीजें होती हैं, तो मेरा बेटा छोटा सा था, बड़ा वाला तो 5-6 महीने को उसके मुंह में ना अंदर हो गया वो बैक्टीरिया, कहते हैं कि व्हाइट है, डॉक्टर भी बैठी हुई उनको पता होगा, सफेद लग जाते, फफूंदी सी मुंह में लग जाती है बच्चों को। हाँ, तो बैंक का एक चौकीदार था, तो वो जो था उसको अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा उसका नवाजी की हुई थी कि वो बच्चे के मुंह में थूकता था अपना ना लाबेदान जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लगाते थे ना, उनकी तो खैर क्या चीजें मुकाबले में, लेकिन वो थोड़ा सा ना बस ऐसे जैसे दम नहीं करते हल्का सा, तो इस तरह से वो मुंह में कर देता था। तो मैं अपने तंग आ गई, जब मैं ग्लिसरीन लगा के ये वो, तो फिर मैं लेके गई, मैंने कहा अल्लाह बच्चा बेचारा तकलीफ में, उसको दूध पीने में तकलीफ हो रही है मेरा, तो वो उसको आराम आ गया। तो ये करामतें हैं, ये हैं, लेकिन ये चादरें चढ़ाना और उन्हीं को जाके सजदे करना और वो करना, ये नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। कोई भी सजदा नहीं करता, कोई भी सजदा नहीं करता, सजदा कोई नहीं करता, कोई भी सजदा नहीं करता, इसके क्या कोई करते नहीं हो? करता, ये मैं इससे नहीं, कोई भी नहीं करता टीचर। जैसे कोई आप जैसे आप उस्ताद हैं और आपके किसी ने हाथ चूमे हैं, आप हयात हैं, वो लोग हयात नहीं है, उनको उनकी ताजीम के लिए तो कोई उनकी चौखट चूम ले या उनकी खिड़की जो भी है उसका दरवाजा चूम ले, जाली जैसे हम चूम ले, सजदा कोई नहीं करता, उसको लोगों ने बना दिया है सजदा वो भी नहीं होता कोई, ना सजदा ताजीमी नाउज बिल्ला, ना सजदा इबादत नाउज बिल्ला, क्योंकि जब तक हम किसी के बारे में कंफर्म ना हो फिर ये बहुतान में आ जाता है कि हम उस पे इल्जाम लगा रहे हैं कि वो सजदा कर रहे हैं। नहीं, अब हम इल्जाम नहीं लगा रहे ना, हमने नहीं किया, हमने देखे अभी हमारा जो आज तक किसी ने सजदा नहीं किया, इमरान ने भी जाके सजदा किया, इमरान खान ने भी जाके सजदा किया, हमने खुद वीडियो देखी, उसने चौखट चूमी थी, मैंने भी वो वाली वीडियो देखी है, चौखट को बोसा दिया था। अब चौखट को जब हम बोसा देते हैं तो वो इसी तरह सर झुक जाता है कि वो लगता है कि खुदा ना खास्ता सजदा कर रहे हैं, तो वो सजदा नहीं था, वो भी सजदा नहीं था। अच्छा, सजदा भी नहीं, कुछ आजकल तो कुछ इंसान ऐसे हो गए ना, पीर फकीर बन गए हैं जाली किस्म के, वो कहते हैं आके हमें सजदे करो। टीचर जाली चीज हमेशा मार्केट में उसकी आती है जिसकी असली की कोई कीमत हो, जब असल कीमती होता है ना तो उसी की नकल बनती है। तो ये बुजुर्गान दीन ये बहुत आला हस्तियां हैं, इनके बारे में अल्लाह ने कहा कि ना कोई हम होगा ना कुछ, नहीं ये तो इनका तो बहुत बड़ा दर्जा है, और ये बहुत बड़ा दर्जा, क्योंकि इन्होंने अल्लाह के एक होने की तबलीग की ना, बिल्कुल, और इन्होंने अल्लाह के और इसके हबीब की मोहब्बत लोगों के दिलों में, इन्होंने कोई दुनियावी काम नहीं किया, ना इन्होंने यूनिवर्सिटीज बनाई, ना पुल बनाए,
نہ سڑکیں بنائیں، کچھ بھی نہیں. غریب یہ بات صحیح ہے، کے لوگوں کے نیت پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے. بزرگوں نے تو بہت ہی اچھا کام کیا. لوگوں نے اپنی جہالت میں وہ چیزیں ایجاد کی. میں نے آج تک ہم نہیں دیکھا. بزرگوں کو کوئی بھی نہیں کہہ رہے نا. اور ہم لوگ جب بھی کہیں کسی شہر میں جاتے ہیں ہم ضرور اس صاحب شہر کو سلام کرتے ہیں. اچھا یہ غوث پاک غوث اعظم کتنے بڑے بڑے ہیں. یہ عبد القادر جیلانی جو بچپن میں انہوں نے سچ بولا تھا، سچ بولا. کشتی میں ان کو جب لٹیرے آ گئے تھے تو حضرت بایزید بستامی، حضرت بایزید بستامی بہت بڑے ان کی تو بہت بڑی بڑی. مگر یہ کہ لوگوں کی جہالت کی ہم بات کر رہے ہیں سسٹر، اور کوئی بات نہیں ہے. لیکن آپ یقین کریں کہ کوئی سجدہ نہیں کرتا، کوئی نہیں کرتا، کوئی نہیں کرتا. جس کو سجدہ کہا جاتا ہے نا وہ بوسہ دیتے ہیں. نہیں دیکھیں سسٹر، ایک بات ارم، ایک منٹ میں بات سنیں. جب آپ جا کے ان سے دعائیں مانگتے ہیں کہ آپ بھی اولاد دے سکتے ہیں، آپ کی جو نہیں کوئی نہیں دعا مانگتا. ٹیچر ان سے کوئی دعا نہیں مانگتا. اگر کوئی وہاں جاتا ہے نا تو وہ صرف ایصال ثواب کرتا ہے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھ دیا، تینوں قل پڑھ لیے، ٹھیک ہے، اور وہ یا پھر نفل پڑھ کے اس نفل کا اجر ان کو ایصال کر دیا. اور نفل بھی نعوذ باللہ ان کے جو ہے مزار کی طرف منہ کر کے نہیں پڑھتے، جہاں خانہ کعبہ ہے اس طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی دعا کرتا ہے کوئی تو وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ یہ جو صاحب مزار ہیں یہ تیرے مقربین میں سے ہیں، تو اللہ میں ان کی سفارش پیش کرتا ہوں کہ تو میری دعا قبول فرما. جیسے ہم آپ سے اور جو صاحب ایک منٹ بات سنیں، شرک تو ہو رہا ہے نا. اچھا دیگ پکانی ہے تو وہیں پہ ان کے نام کی دیگ انہی کے وہاں جا کے پکانی، تو یہ تو اسلام میں جائز نہیں ہے نا. وہاں جا کے نہیں پکتی، وہاں پہ وہ کھلے ہوتے ہیں جو پکوان کے سینٹرز ہیں، وہاں سے لوگ دیگ لیتے ہیں اور وہاں پہ لوگوں کو بانٹ دیتے ہیں جو مسافر ہیں، جو بھی آتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ یہ ہم نے ان مسافروں کو یا ان مستحقین کو کھلا دیا، اس کا اجر ان صاحب مزار کو دے دیں. اب اس میں کون سا شرک ہے؟ کوئی میں اپنے ابو کے لیے اگر میں کسی کو مستحق کو کھانا کھلاتی ہوں یا لباس دیتی ہوں اور میں کہتی ہوں اللہ، نہیں تو آپ گھر سے بھی دے سکتے ہیں نا، دے سکتے ہیں نا، گھر سے بھی دے سکتے ہیں. وہ ایک قسم کا یہ ٹرینڈ اس کا اجر میرے والد کو دے دے. تو اس طرح ایسا نہیں ہے ٹیچر، ہرگز نا ٹیچر تو ان کے لنگر سے کبھی کوئی بھوکا نہیں جاتا تھا. پھر جیسے اللہ حدیث قدسی ہے نا کہ اللہ نے ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں میں اعلان کروایا کہ جبریل ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں میں اعلان کرو کہ میں اللہ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں. تو اے ساتوں آسمانوں ساتوں زمین کی مخلوق تو بھی ان سے، یہ قیامت تک کے لیے اللہ کے وعدے نہیں زندہ کی بات ہے نا کہ یہ جو نہیں، یہ قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے بزرگوں کا نام زندہ ہے. آپ نہ مانے، میں اگر نہیں مانوں گی نا لیکن مجھے ان کا نام آتا ہوگا، مجھے شیخ عبد القادر جیلانی کا نام پتا ہوگا، مجھے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا نام پتا ہوگا، مجھے بایزید. چلیے تو اس کو کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے جس کے کانوں میں پڑ گیا کچھ نہ کچھ. لیکن ان چیزوں کو بحث نہیں بنانا چاہیے، ٹھیک ہے. اور سب کے پاس دلائل ہے، ان کے جو کرتے ہیں ان کے پاس بھی دلائل ہے، ہمارے پاس بھی دلائل ہے. تو چلیے، اے آسمان اور زمین کے رب، پہلا جملہ ہی آ گیا وحدانیت پہ. یا رب السماوات والارض، یا نہیں لگائیں گے نا، رب السماوات والارض. ہاں پہلے یا لگا کے دیکھ لیتے ہیں نا. اب دیکھیں آسمانوں اور زمین کے رب، تو آسمان اور زمین کے لیے کیا ہو جائے گا؟ السماواتی والارض. السماواتی والارض. سماواتی کیوں کہا آپ نے؟ کیونکہ وہ مضاف الیہ بن کے آ رہا ہے نا ٹیچر. یا رب السماء والارض، اصل میں کیا ہے؟ السماوات والارض ہے نا، ٹھیک ہے نا. اور زمین و آسمان ہو گیا، مرکب آپ کا عطفی بن گیا. اور رب تو آیا نہیں ابھی، رب یہاں آئے گا نا یا کے بعد. اچھا ارم ایک سیکنڈ، اچھا یہاں رب آئے گا. اچھا اب یہ یا حرف ندا ہے تو یہ منادہ اپنا دیکھنا ہے کہ مفرد آ رہا ہے یا مرکب اضافی کی شکل میں آ رہا ہے، کیونکہ منادہ صرف مرکب اضافی کی شکل میں آتا ہے یا مفرد آتا ہے. تو یہاں پر آپ کا السماواتی آ رہا ہے، ٹھیک ہے. السماواتی کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے تو یہاں زیر آئے گا، اور یہ مجرور ہے، اس کو منصوب مت سمجھے کیونکہ نصبی حالت بھی یہی ہوتی ہے نا. تو اب یا کے بعد کیا آئے گا؟ یہاں پر ہم نے کیونکہ یہ مرکب اضافی بن رہا ہے تو اس کو ربا کرنا ہے.
ٹھیک ہے. اور یا رب السماواتی یہ مجرور ہے تو یہاں پر بھی ہم زیر دیں گے کیونکہ یہ آپ کا اس کا عطف اس کے پر پڑ رہا ہے نا. یہ کہ اس کو کہتے ہیں نا معطوف علیہ، اور یہ معطوف ہوتا ہے تو معطوف جو ہوتا ہے وہ بھی آپ کا تابع ہوتا ہے نا. توابع میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا نا کہ ان دونوں کا اعراب بھی جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے. معطوف اور عطف کا بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اس کا بھی اعراب جو ہوتا ہے تو اچھا اب کیا کرنا ہے، اب آپ یا ہٹا سکتی ہیں. ٹھیک ہے، لگانا چاہیں تو لگا بھی سکتے ہیں، ہٹانا چاہیں تو ہٹا بھی سکتے ہیں. جب آپ کریں گے نا، ہٹائیں گے نا، تو پھر یہ زبر آپ کو بتائے گی کہ یہاں پہ یا معذوف ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے رب السماواتی لکھا تو وہ پھر اس کا مطلب ہے اے کا ترجمہ آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اگر رب السماواتی والا لکھ دیا تو پھر اے کا ترجمہ نہیں ہوگا. رب السماواتی والا دیا ہوگا تو اے کا ترجمہ آئے گا. اے جیل کے دو ساتھی، سورہ یوسف کا آ گیا جملہ. یا صاحبہ السجن. اچھا، یا صاحبانی ہوتا ہے دو ساتھی، صاحبن کی کا مثنیٰ ہے، صاحبانی. ہٹا دیں گے. ایک سیکنڈ. ہاں، السجنہ، السجنہ کس کو کہتے ہیں؟ جیل. اور یہاں پر آپ کو اس کو مضاف الیہ لانا ہے. السجنہ، سجنہ کیوں آئے گا؟ سجنی نہیں آئے گا، سجنی آئے گا تو نہیں آئے گا نا ٹیچر. ہاں اچھا. اب جو مضاف ہوتا ہے آپ کا جو منادہ آ رہا ہے وہ آپ کا مضاف الیہ بن کے آ رہا ہے نا. یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے، مرکب اضافی کی شکل میں آ رہا ہے. تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو منصوب ہونا چاہیے نا. یا آ گیا تو اس کو منصوب ہونا چاہیے. تو یہ تو رفعی حالت ہے نا. تو صاحبی ہاں، اب کیا ہوگا، اس کو صاحبینی اور پھر نون گرائیں گے تو یا صاحبی ہو جائے گا. یس، ٹھیک ہے. اس طرح سے قرآن مجید میں دیکھیے گا کیسے لکھا ہوا ہے نا، صاحبی. اب یہ یا کے پر سکون ہے، صاحبی اور السجنی ہو جائے گا. تو یہ جو ہے آپ کا یہ یا بتا رہا ہے کہ منادہ آپ کا پیچھے سے یا گرا ہوا ہے. لیکن یہاں پر اگر قرآن مجید میں لگا ہوا ہے تو اس میں آپ چینج نہیں کر سکتے بالکل بھی. تو یا آپ کو لکھنا پڑے گا یا حساب سے لگا ہوا ہے قرآن. ہاں لگا ہوا ہے نا. اگر اس کو آپ نہیں چینج کر سکتے. وہ آپ نے جہاں بھی لکھنا ہے اس کو اسی طرح لکھیں گے. آیت کو چینج نہیں کر سکتے ہم. تو یہ ہو جائے گا یا صاحبی السجن، اس طرح ہے نا. ہاں، صاحب ہوتا ہے نا، صاحب تو نہیں ہوتا، صاحب ہوتا ہے. تو ہاں، تو بئی کے اوپر بھی زبر آئے گی، یا پہ سکون آئے گا. صاحبینی لکھنا ہے. صاحبینی رفعی حالت ہے، صاحبانی، اور یہ صاحبینی جو ہے آپ کی نصبی جری حالت ہے. تو یہ منصوب ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، آپ کا منادہ منصوب ہے کیونکہ مضاف ہو رہا ہے، رول ہے. اور یہ آپ کا سجنی آئے گا کہ مضاف الیہ. اچھا، اس کے بعد اے میری قوم، یہ تو بہت ہی آسان ہے. کیا آئے گا؟ یا قومی، یا قومی، یا قومی آئے گا. یا نکال دیں گے اور یا قومی، اور اس کو بھی قومی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو بھی ہاں، یہ بھی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جب آپ کا یا نہیں ہوتا نا پیچھے تو یہ قومی لکھا جاتا ہے. لیکن جب یا لگا ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو یا قومی لکھ سکتے ہیں اس طرح سے کسرہ کے ساتھ. کسرہ کے ساتھ. اس کا مطلب ہے یہ یا گری ہوئی آگے سے. اس کا ترجمہ کریں گے اے میری قوم. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے قومی لکھا ہوتا ہے، اس میں بھی آپ ترجمہ کرتے ہیں اے میری قوم. اچھا، اس کا ترجمہ بھی اے میری، کیونکہ یہاں پہ آپ کا یہ قومہ منصوب تھا نا، یا لگا ہوا تھا، پکار رہے ہیں نا، تو یا لگائیں گے تو یہ قومہ منصوب تھا آپ کا مضاف ہونے کی وجہ سے. تو جب اب یہاں پہ نظر نہیں آ رہا آپ کو منصوب، کیونکہ یا نے اس کو زیر کو نیچے کھینچ لیا، زبر کو نیچے کھینچ لیا اس نے، تو زیر بنا لیا. تو اس کا بھی آپ ترجمہ کیا کریں گے؟ یا قومی کا اے میری قومی کریں گے. ٹھیک ہے، اور اس کا بھی ترجمہ کریں گے. اس میں آپ کا دونوں میں یا لگے گا، مطلب وہ جب یا لگائیں گے آخری یا، تو پھر یا جو الف کے ساتھ ہے وہ لگا بھی سکتے ہیں. قومی میں آپ ہٹا بھی سکتے ہیں، لیکن یا قومی میں نہیں ہٹا سکتے. یا قومی میں آپ کو رکھنا پڑے گا، کیونکہ یہاں سے بھی آپ نے یا حذف کر دیا نا، آگے سے ادھر سے بھی، تو یہاں سے بھی حذف کر دیں گے تو وہ قومی بن جائے گا نا، پھر قومی رہ جائے گا. قومی رہ جائے گا. تو جب بھی آپ قومی کے نیچے زیر دیکھیں نا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یا گری ہوئی ہے. تو ترجمہ کیا ہوگا آپ کا؟
اے میری قوم ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے اگلا والا دیکھ لیتے ہیں. اے میرے بیٹو, یا بنیا, یا بنیا, یا بنیا. ہاں بنی کے بنیا تو سنگولر ہوگا, بیٹو بنین سے بنونا سے بنینا, اور بنینا سے نون ہٹا کے بنیا. بنی, یس, یا بنیا. اچھا, تو یہ اصل میں کیا ہوتا ہے, ابنن کا جمع ہوتا ہے. ابنن ایک بیٹا ہوتا ہے, اور اس سے پھر آپ کا بنون رفعی حالت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کبھی کبھی کیا آتا ہے, بنو بھی آتا ہے, بنو اسرائیل, اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, بنی اسرائیل آتا ہے. اب جب بنی اسرائیل آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یا پیچھے سے گرا ہوا ہے, صحیح ہے. لیکن جب بنو اسرائیل آتا ہے تو اس میں پھر اے کا ترجمہ نہیں کرتے. سمجھ آئیے؟ دوبارہ دہراتے ہوں, ابنون کا جمع بنون ہے. بنون جو ہے یہ رفعی حالت ہے. ٹھیک ہے, اب اگر آپ کا بنو اسرائیل لکھا ہوا ہے تو آپ جو ہیں اس میں ترجمہ یا کا نہیں کریں گے, اس میں بنو اسرائیلی ترجمہ کریں گے, کیونکہ مضاف مضاف الیہ ہے, مضاف مضاف الیہ. ہاں, تو صرف مضاف مضاف الیہ. جب آپ کا یا لگے گا تو پھر آپ کا کیا آئے گا, بنی اسرائیل, بنون جو ہے وہ بنین میں چینج ہو جائے گا, نسبی جری حالت میں چینج ہو جائے گا. جب یہ بنین میں چینج ہوگا تو پھر مضاف بننا ہے, تو پھر آپ کا نون گرے گا نا, تو یا بنی ہو جاتا ہے. تو یہ ہم جو یا بنی اسرائیل پڑھتے رہتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں بنی اسرائیل کو, یا بنی اسرائیل, تو وہ بنی اس طرح سے پھر لکھ کے آگے بنی اسرائیل. تو یہ اصل میں بنین ہے, اور اسرائیلہ پہ زبر آ رہی ہے. کیوں زبر آ رہی ہے, زیر کیوں نہیں آ رہی؟ سجنی میں تو آ گئی تھی, غیر منصرف ہے, غیر منصرف ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں کتنی کنیکٹڈ ہے نا قرآن کو سمجھنے. ابھی کچھ ریویو ہو رہا ہے, جزاک اللہ, جیسے دماغ میں گھستا جا رہا, ورنہ یہ سارا پیچھے پیچھے چلا گیا تھا. ہاں, تو اس میں اب یہ ساری چیزیں آتی ہوں گی تبھی تو آپ قرآن کو جا کے سمجھ سکتے ہیں نا. یعنی گرامر ایڈوانس اتنی آنی چاہیے کہ مدینہ بکس جو بنائی گئی ہیں وہ اتنی ہی گرامر آپ کو سکھاتے ہیں جس قرآن کی ڈیپتھ کو آپ سمجھ جائیں. اور یہ ایڈوانس لیول کی جو بک ہم پڑھیں, اس میں بھی انشاءاللہ ہم جب پوری کر لیں گے یہ اینڈ تک, اس کے بھی 4 پارٹ ہوتے ہیں, اور جو چیزیں ہیں ہماری ساری ریویژن ہو جائیں گی. کچھ ہم نے پڑھی ہوئی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ نہیں ہوں گی, تو وہ بھی انشاءاللہ, نہیں تو ریویژن تو ہو گئی ہمیں. اس کا میرے پاس پی ڈی ایف نہیں ہے لسان القرآن کا, اگر آپ کے پاس پی ڈی ایف میں ہو تو اگر پلیز. ہاں, میرے پاس سارے پی ڈی ایف ہیں, انشاءاللہ میں دے دوں گی. آپ ان کو بھی اگر کہہ دیں نا, جو ہیں سسٹر کبرا, ان کو بھی دیے ہوتے ہیں میں نے. اچھا, تو کبھی ایمرجنسی ہو, میں میسج نہ دیکھوں تو ان سے بھی آپ مانگ سکتی ہیں. جی سر. تو اچھا, اس کے بعد اے میرے بیٹو یہ ہو گیا. اچھا, اے بنی اسرائیل کے بیٹو. اب اے بنی اسرائیل کے بیٹو, اچھا یہاں پہ بیٹو بھی آ رہا تھا نا, تو بیٹو جو ہے ہم نے دونوں ہی کر لیے, ہم یہ بھی کر لیا اور یہ بھی کر لیا. اچھا, اس کو دوبارہ کر لیتے ہیں, اے میرے بیٹوں کو. تو یہ کیا ہوگا, یا بنیا, نہیں, یا بنیا ہوگا, یا بنیا ہوگا. یا بنیا میں 2 ایک ہی بیٹا, بنیا تو ایک بیٹا نہیں ہوگا, یہ بنیا بنون سے بنین, اور پھر بنیا, پھر یہ یا اس میں 2 جو یا آ رہی ہے نا, ایک تو بنین کی آ رہی ہے, اور ایک یا جو آ رہی ہے وہ میرے کی آ رہی ہے, مضاف الیہ وہ بن تو رہی ہے, لیکن بنین میں زبر ہے نا ٹیچر, بنین میں تو پیش نہیں ہے. تو اس کو جب ہم پکارتے ہیں نا, اگر پورا پکارنا ہو جیسے اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں, پیار سے جب پکارتے ہیں نا, تو آپ عربی میں اس کو پیار سے پکارا, اے میرے بیٹو, ہے نا. یہ اس کا ہے نا حسین اور حسن, اور یہ جو ہے نا اسی کے حساب سے نہیں ہے, جیسے حسین اور تو جیسے حضرت یوسف نے اپنے پاپا کو پکارا تھا نا, یا اباتی. ہاں بالکل وہی بات ہے, وہی بات ہے. تو وہ اباتی کیا ہے, اس میں بھی آپ کا جو بھی ہے اس کو انہوں نے اباتی کیوں پکارا, وہ پیار سے پکارا انہوں نے. اس طرح اور بھی آتے ہیں, آپ قرآن مجید میں دیکھیں تو اور بھی آئیں گے. تو اب جیسے سورہ لقمان میں اپنے بیٹے کو انہوں نے پکارا, یا بنیا, اے میرے بیٹے. وہاں تو ایک بیٹا ہے نا, تو یہاں پر کیا ہے, ایک ہی بیٹا ہے نا ٹیچر, اسی لیے تو نہیں ہے, یہاں زیادہ بیٹے ہیں, بنی یہاں جمع آ رہی ہے نا. تو آپ یہ اس میں ایک بیٹے کو بھی پکار سکتے ہیں نا. تو جب آپ اس کو پیار سے پکاریں گے تو پھر آپ جو ہے پیش لگائیں گے اس میں. سورہ لقمان میں دیکھیے گا, انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک اس سے پکارا ہوا ہے, ایک بیٹا ہے نا, تو اس میں انہوں نے کیا یوز کیا ہے,
تو وہ اس کو بھی دیکھ لیں پیار سے کیسے انہوں نے بلایا، اور اس کو بھی. تو یہ چیزیں جتنا بھی آپ اور کریں گے پتہ چلیں گی، تو پھر قرآن میں جا کے ہم اور کریں گے نا انشاءاللہ. تو یہ ہو گیا. چلیے ہو گیا لیسن آپ کا. اب نیکسٹ جو ہے وہ ہم پڑھیں گے. میرے پاس دوسری بک ہے انشاءاللہ میں وہ کھولوں گی. اس میں تھوڑا یا اس پیج کو میں کنورٹ بھی کر لوں گی، ایک پیج بیچ میں الٹا آ گیا. حروف مشبہ بالفعل ہم پڑھیں گے، اور اس میں بھی بہت ڈیٹیل ہے. ایک ایک لفظ کی ڈیٹیل دیکھیں کتنی بتائی ہوئی ہے نا، مثالوں کے ساتھ. اور پھر مثالوں کو ہم وہ بھی کریں گے کہ یہاں پہ کیوں آ رہا ہے، یہ کیوں آ رہا ہے، وہ کیوں آ رہا ہے، لیکن کے کتنے میننگ ہوتے ہیں. تو کچھ تو ہمیں پتہ ہے، کچھ اور نئے پتہ چل جائیں گے. تو اس ٹاپک ہم نیکسٹ ویک انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے کہ حالات نارمل ہیں اور ہم پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے ہی رکھے، اور ان کو بھی صحت دے، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، آمین. چلیں دعا کر لیتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. آپ لوگوں کا جزاک اللہ خیر. آپ لوگ مجھے میں تو آپ لوگوں کی شکر گزار ہوتی ہوں، اور ہونا بھی چاہیے، ہونا بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے.